के दुश्मन ने हमला किया था ये सबूत उसने बुज़दिली का दिया यूं निहत्ते मासूमों को मार के है कितना जालिम दुनिया को दिखला दिया खा के मासूमों के लहू की कसम कसम निकले शाही लेकर दिलों में अज़म मिटा के हम रहेंगे जालिमों का हर निशान। की बैठक में आलिया जमशेद स्पेशल शो में आपके साथ 10 मई एक अहम तारीख, एक अहम दिन हमें ऐसी याद दिलाता है जब हक और बातिल के दरमियान एक तारीखी लम्हा आया। ये दिन हमें इत्तेहाद, हौसला और कुर्बानी और अपने वतन से मोहब्बत का पैगाम देती है। यकीनन आप सब इस दिन को कभी नहीं भूलेंगे, हमारे बाद की आने वाली नस्ल को भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब हम हक की बात करते हैं, सच्चाई की ताकत कितनी बड़ी होती है ये भी आपको मालूम है, और मुश्किल वक्त में कौमें कैसे मजबूत होती हैं ये भी जानते हैं। तारीख़ हमें हमेशा याद दिलाती है कि हमारे मुल्क पर जब भी कोई परेशानी आई है, चाहे वो कोई भी कौम हो, कोई भी ज़ुबान हो, सब एक हो जाते हैं। हमारे नेवी, हमारे आर्मी, हमारे एयरफोर्स, नौजवान ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे उनको माँ का हुक्म दिया गया हो, माँ ने हुक्म दिया हो कि बेटा एक टांग पर खड़े हो जाना है, तमाम कौम ऐसे खड़ी हो जाती है उनके पीछे। और जब सब एक साथ हो जाते हैं तो फिर हमारा पाकिस्तान मजबूत हो जाता है। तो हम मार्का हक का ये स्पेशल शो जब आपके सामने लेकर आ रहे हैं तो हम सब एक हैं। हमारे साथ बहुत अच्छे गेस्ट हैं, हम आपको लेकर चलेंगे अपने गेस्ट की तरफ, क्योंकि मार्का हक पर ज़्यादा बोलना बहुत अच्छी बात है, मगर जो लोग इसके करीब तरीन हैं उनसे बात करना वो ज़्यादा है। हम चलते हैं, हमारे साथ हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हैदर रज़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप एक बार कहने पर आ गए और आपने कहा कि आप कभी किसी चैनल पर नहीं गए। नहीं, मेरी आज ये फर्स्ट अपीयरेंस है। तो आपको विनिस चैनल की तरफ से वेलकम करते हैं। बहुत कि शुक्रिया आप हमारे शो में आए हैं और आपने एजाज़ बख्शा में कि आप हमारे शो में। अच्छा जी, उनके साथ है हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं सैयद असलम परवेज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर आप? आपकी मेहनत मेरे साथ 3 दिन से चल रही है। 3 दिन से हम इस भाग दौड़ में लगे हुए हैं, पर हम उस टाइम के वक्त के साथ नहीं खड़े हो सकते। 10 मई वाले जो वो टाइम था वो हम नहीं बन सकते। अच्छा जी, हमारे साथ एक और गेस्ट हैं इब्रार हुसैन, ये भी सोशल वर्कर हैं और तज्ज़ियाकार भी हैं। आज हम सारी बातें इसी पर करेंगे और यकीनन अच्छी बात होगी। साथ में है डॉक्टर फराह। बहुत बहुत थैंक्स कि आपने कल रात को मैंने आपको कॉल किया और आपने कहा कि मोस्ट वेलकम आलिया। मैं अपने वतन के लिए खड़ी हूँ क्योंकि ये हम वतन के लिए बिल्कुल बिल्कुल। ख़ास तौर पे बिलाल का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आज टाइम पर आए हैं, और ये वाकई ये टाइम ऐसा है कि इस पे जब हम एक साथ खड़े होते हैं और वक्त को मद्देनज़र रखते हुए हम साथ खड़े होते हैं तो बहुत बड़ी बात। सर आपकी तरफ आते हैं। मार्का हक एक नाम है जो बहुत सारी चीज़ें याद दिलाती हैं, और वो याद दिलाती हैं जिसको हम सारी उम्र नहीं भूल सकते। जैसे कहते हैं कि शहीद कभी मरता नहीं, वो ज़िंदा रहता है, लोगों के दिलों में रहता है। तो आपकी तरफ आएंगे, आप बताएंगे कुछ इसके बारे में हमें, क्योंकि जो बातें आप जान सकते हैं वो हम नहीं बोल सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं विनिस चैनल का और ख़ास तौर पे असलम शाह साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं ऑनेस्टली इट इज़ नॉट कि मैं अवॉइड करता हूँ चैनल्स को, मैं ख़ुद ISPR से भी रिलेटेड रहा हुआ हूँ और मैं ISPR के कुछ प्रोजेक्ट्स को देखता भी रहा हूँ, और पाकिस्तान के लिए कमोबेश हर बंदा अपनी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है वो हमारे अंदर एक इनबिल्ट माँ के दूध से और बाप के खून से एक चीज़ चली आ रही होती है। तो शाह साहब का ताल्लुक भी EME, इनके EME ऑफिसर के ये एक फ़र्जंद हैं। मैं ख़ुद भी EME कोर्स से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो इसलिए मैं इनकी बात को ना नहीं कह सका। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मार्का हक या ऑपरेशन बयानुल मरसूस, तो ये सिर्फ एक ऑपरेशन है। आप देखें तो पाकिस्तान जब बना था वो ख़ुद एक ऑपरेशन था, और वो ऑपरेशन हमारे आबा अजदाद ने किया था। और उससे पहले अगर आप हिस्ट्री में चलते चले जाएँ तो ये बात आपको ले जाएगी उस ख़ानदान तक जिसकी कुर्बानियाँ जो हैं वो आज तक वो चल रही हैं, और उनकी औलादें, और वो सब सिलसिला चल रहा है। और उसी पाक ज़ात की तरफ से और उसी पाक खून की तरफ से जो ये अर्ज़ वतन वजूद में आया, इसका नाम आप देखिए कि बहुत सारे मुल्कों के नाम आप देखेंगे तो वो किसी एक खुसूसियत के ऊपर होंगे या किसी एक नाम पे होंगे,
لیکن ہمارا جو ملک ہے اس کا نام ایک بڑی اسپیشل خصوصیت رکھتا ہے کہ پاکستان، یعنی پاک مٹی، پاک سرزمین. اور آج تک اس کو جب سے پاکستان بنا ہے مختلف ایسے اعزازات حاصل ہوتے آئے ہیں کہ جو ابھی تک کسی کو بھی حاصل نہیں ہوئے ہیں. جیسے آپ نے 65 اور 71 کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں ایم عالم کا ایک ایسا ریکارڈ ہے جو آج تک نہیں ٹوٹ سکا. ٹھیک ہے. اور مختلف لوگ مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں. تو اسی طرح جب ہمیں انٹرنل ایکسٹرنل دشمن نے للکارا، اور میں تھوڑی سی تمہیدی گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ آج جب ہم بیان المرصوص کی یا جب ہم بات کرتے ہیں مارکہ حق، تو اٹ از ناٹ جسٹ ون اسمال اور ون شارٹ ٹرم آپریشن. ہم ایک پرولونگ وار کا بھی حصہ رہے ہیں ابھی بھی، جو آپ کے فاٹا ایریا اور وزیرستان ایریا کے اندر جو وار اگینسٹ ٹیررزم، اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہمارے شہروں سے شروع ہوئی تھی اور پھر یہ بارڈر تک پھیلی، پھر ایکسٹرنل فورسز نے انٹرفیئر کیا، پھر کچھ ملک اس کے بیچ میں آئے، پھر کچھ پراکسیز آئیں. ان تمام میں جتنا چیلنجنگ سچویشن پاکستان کو، پاکستانی فورسز کو، پاکستانی عوام کو، اور یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں عوام اپنی آرم فورسز، سول آرم فورسز، جس میں ہماری پولیس ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، رینجرز ہیں، اور بہت ساری ایسی جو عام گفتگو میں ان کا نام نہیں لیا جاتا، فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے، لیویز ہے، جو یہ لوگ بھی بارڈرز کے اوپر کھڑے ہو کے مختلف حوالوں سے ہماری سیکورٹیز وغیرہ کو کر رہے ہیں. تو یہ آپریشن ایک ایسا آپریشن تھا جس کے اندر اگین کچھ ریکارڈ توڑے گئے، کچھ چیزیں نئی قائم کی گئیں، کچھ ایسی چیزیں آئیں کہ جو تاریخ میں اس سے پہلے آپ کو نہیں ملتی. اچھا سر، آپ میں یہی کہوں گی کہ آپ ذرا کھل کے بتائیں گے نا ساری بات. جی میں کھل گیا. اب جیسے میں کینٹ سے آ رہا تھا تو ظاہر ہے میں بھی اب 58 کا ہو گیا، اور میں نے ایک 65 کو کتابوں میں دیکھا ہے، 71 کو آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس کے بعد کے جتنے بھی آپریشن ہیں ان میں بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے اپنی کنٹریبیوشن دی ہے. شارع فیصل اس وقت پورا کا پورا جو ہے وہ بیان المرصوص کے لوگوز سے بھرا ہوا ہے. لیکن یہ لوگوز آرمی نے نہیں لگائے، یہ لوگوز گورنمنٹ نے نہیں لگائے. یہ لوگوز کو جب میں نے غور سے دیکھا تو میں نے کہا شاید ایک جو آپ کے ذہن میں آتا ہے، جب میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا تو دیکھا ایک کمپنی، دوسری کمپنی، تیسری کمپنی، چوتھی. تو اب وہ تمام لوگ، یہ بھی ہمارا محب الوطن پاکستانی ہونے کا ایک ہے کہ ایک کمپنی ہے، وہ ایک بلڈنگ ہے، اس میں 200 آفیسز ہیں. مطلب جو میں ابھی آتے ہوئے جو میں نے پورا ویژوائز کیا کہ اب ان سے بس نہیں چل رہا ہوگا کہ ہاؤ دے شوڈ کنٹریبیوٹ. تو انہوں نے کچھ نہیں تو اپنی کمپنی کی طرف سے ایک لوگو بنا کر، کوئی ایئر فورس کے نام پہ، کوئی آرمی کے نام پہ، کوئی نیوی کے نام پہ. تو یہ سیلیبریشن جو ہے وہ اس وقت ہر بندہ، ہر مکتب فکر کے لوگ، ہر ٹیئرز آف جو لائف کے اندر، ہر ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، انالسٹ بھی ہیں، میڈیا سے لوگ بھی ریلیٹڈ ہے. آپ کا چینل اس وقت پرٹیکولرلی یہ پروگرام کر رہا ہے. تو وہ جذبہ کیا ہے؟ تو یہ بیان المرصوص کا ایک آؤٹ کم، ایک آؤٹ پٹ ہے کہ 1 سال ہو گیا اس آپریشن کو، لیکن آج بھی ہمارے اندر وہی تر و تازہ ہے، اور ایسا جیسے سمندر کی کوئی ایک موج روکی ہوئی تھی اور اب وہ باہر نکلنے کو تیار ہے. میں اس کا اسٹارٹ جو لینا چاہوں گا اور مبارکباد جو دینا چاہوں گا، سب سے پہلے وہ ان فیملیز کو دینا چاہوں گا جو شہداء کی فیملیز ہیں، جن کی وجہ سے آج یہ آپریشن ہمارے جو کامیاب اور کامران ہوئے ہیں. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا خون، اور جس کو کہتے ہیں ہم اپنا قرض مادر وطن کا ادا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ادا کر چکے ہیں. اور اب یہ صرف شہید 1 یا 2 نہیں ہے، ان کی فیملی، جو بھی فیملی شہداء کی ہے وہ پوری فیملی شہید ہو جاتی ہے اس کے بعد. تو ایک میں ریکویسٹ یہ بھی کرنا چاہوں گا آپ کے چینل کے توسط سے، اور آپ کے اس جو بھی لوگ اس کو بعد میں بھی ویو کریں گے، کہ جتنے بھی اپنے ایریا آف ریسپانسبلٹی میں جو بھی ہمارے جہاں ہم لوگ رہتے ہیں، جو بھی ہم سے کنیکٹڈ ہیں، کوئی بھی شہداء فیملیز، وی مسٹ گو اینڈ سیلیبریٹ ود دیم آلسو. اور جب بھی ہم یہ پروگرام کریں، جیسے 65 ہوتا ہے، آپ نے دیکھا 65 71 کا جب بھی شہداء فیملیز کو بلایا جاتا ہے، پلیز ان کو بھی شامل کریں ان پروگرامز میں، تاکہ دے آر دی ایکچوئل فیس اینڈ دے آر دی ایکچوئل فور ہیڈ آف آر دیز ٹائپ آف پروگرام. اچھا، یہ پی ٹی وی پر میں نے دیکھے ہیں ایسے شوز، وہ بہت محنت کرتے ہیں، کیونکہ ایک تو وہ پی ٹی وی ہے پاکستان کا انٹرنیشنل، وہ ان کا وہ چینل ہے،
مطلب اس میں یہ ہے کہ ان کو اجازت ہوتی ہے. مطلب میری ان دنوں میں یہ 4 دنوں میں بہت سارے لوگوں سے بات ہو رہی تھی, اسلم سر سے تو ہو رہی تھی, پر اکثر لوگوں نے یہی کہا کہ اگر آپ ایک ہفتہ پہلے کہتے تو ہمیں جی وہی نا, وہ تو پاکستان ٹیلی ویژن ہے نا, تو ان کو تو اجازت ہے, وہ کسی کو بھی. پر دوسرے جو چینلز ہیں جیسے ہم لوگوں کے, ان کو جب بھی کسی کو فورس والوں کے بلانا ہوتا ہے ان کو اپنا اپلیکیشن دینی ہوتی ہے, تو وہ تھوڑی سی مجھے پرابلم کا فیس کرنی پڑی ہے. کافی لوگوں نے ساتھ دیا کہ ہماری کوشش تھی, اور اسلم سر کو بہت تھینکس کروں گی کہ آپ نے ایک شخص ہم سے آخر ملوا ہی دیا, کیونکہ وہی مجھے یہی سب نے کہا کہ این او سی چاہیے ہوتا ہے. اس میں تھوڑا سا میں آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے. دیکھیں جتنے بھی ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ سیلیبریشن کی مد میں آتے ہیں, ان میں ایک سافٹ کارنر اور ایک سافٹ امیج رکھا جاتا ہے, اور ایک سافٹ پروسیجر رکھا جاتا ہے, تو شارٹ ٹرم بھی ہو تو وہ مینج ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ جیسے ڈیفینس اینالسٹ اگر آپ بلائیں گے یا پرٹیکولرلی ایک پرٹیکولر فیلڈ میں بات کرنے کے لیے بلائیں گے, اس کے لیے آپ کا ایک پراپر پروسیجر ہے جو فالو کیا جاتا ہے. ایوری ون کی ناٹ اسپیک فار پراپر آرگنائزیشن جو کہ ایک آپ کا پورا ایک ادارہ چلا رہا ہے, اور خود بھی ہمیں خود خیال رکھنا چاہیے اس چیز کا. لیکن اس کا تعلق سے میرے اس پروگرام سے نہیں ہے. یہ میسیج میرا ہے, ہمارے پاس 365 دن ہے, تو ان 365 دن میں ہماری جس طرح ایک ہمیں کوئی پرانے اپنے سر نظر آ جاتے ہیں, کہ کوئی ٹیچر نظر آ جاتی ہے, ہاؤ ایکسائٹیڈ وی آر, ٹھیک ہے, ہمیں کوئی بہت پرانے رشتہ داروں کے رشتہ دار نظر آ جاتے ہیں, تو ایک کنیکشن جب ہمارا ہوتا ہے. یہ پرٹیکولرلی وہ لوگ ہیں جو اپنے خون کا قرض دے چکے ہیں. ہم تو ابھی زبانی کلامی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم دیں گے, ہم دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو دے چکے ہیں, جن کی فیملیز دے چکی ہیں, بچوں کی صورت میں, بزرگوں کی صورت میں, بھائیوں کی صورت میں, بیٹوں کی صورت میں. اور اب تو ہمارے ہاں آپ کا ماشاءاللہ جو لیڈیز کا ایک, جو فیمیلز کا ایک فورسز کے اندر ایک شمولیت ہو رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے, تو دے آر گوئنگ پیرالل ود اس ماشاءاللہ سے. سر بڑا شوق تھا مجھے فورس میں جانے کا, پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی کہ انسان نہیں پہنچ پاتا. پھر مجھے اپنے بچوں کو بھی بھیجنے کا بہت شوق تھا, پر کسی کی ہائٹ چھوٹی تھی, کسی کی نظر کمزور تھی, جس کی وجہ سے, ورنہ میں نے تینوں بچوں کو اپنے نا مخصوص کیا ہوا تھا, یہ ادھر جائے گا, یہ ادھر جائے گا, کیونکہ مجھے صحیح بتا رہی ہوں, مجھے دل سے خواہش تھی کہ میرا کوئی بچہ فورس میں جائے. اگر میں نہیں جا سکی تو وہ تو جاتے. بس یہ ہے کہ قسمت کی بات تھی کہ نہیں سر. اچھا سر, مارکہ حق بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگوں سے چھپائی جاتی ہیں یا نہیں دکھایا جاتا. مطلب کتنا دکھا سکتے ہیں چینلز والے, اور اس چیز کو ہم لے کر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں. جب ہم ریلز دیکھ رہے ہوتے تھے, وہ جو بم جا رہے ہیں اور بم آ رہے ہیں, کیا خوشی آ رہی ہوتی تھی. ہماری تو خوشی ہم تو دیکھ کر رہے تھے, پر جن کی اولادیں وہاں بیٹھی ہوتی ہیں, جو ساتھ مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں, ان ماں باپ کی بھی وہی خوشی ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ میں پچھلی دفعہ بھی ایک قصہ میں نے دہرایا کہ ایک شہید کی جب باڈی گھر پر آئی تو اس کے باپ نے کہا اس باڈی کو مجھے تب دینا جب اس نے یہاں پر گولی کھائی, اگر اس نے پیچھے سے گولی کھائی ہے تو پھر نہیں. تو ہماری تو قوم ہی اب ایسی ہو گئی ہے کہ پیچھے سے ہی گولی مارتی ہے, پیچھے سے ہی خنجر مارتے ہیں. تو وہ ماں باپ کتنے گریٹ ہیں. اور میں آپ کو کہوں گی کہ پلیز آپ کوشش کریں کہ مجھے کچھ ایسی فیملی سے ملوائیں, اور میں چاہوں گی کہ میں اپنے شو میں بلاؤں اور میں ان سے ضرور بات کروں, کیونکہ مجھ سے تو بات بھی نہیں کی جاتی. میں تو جب سوچتی ہوں نا کہ کیسا باپ ہوگا جس نے کہا جس نے سینے پہ گولی کھائی ہوگی تب مجھے اس کی باڈی دینا, ورنہ میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا. تو بہت ہمت والے ہوتے ہیں وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کو بھیجتے ہیں, اور ہم بڑے آرام سے یہاں پر بیٹھ کے کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے, فری کا پیٹرول دے رہے ہیں, فری کا فلانا کر رہے ہیں. کبھی سوچیں تو آپ کو پتہ چلے, جب آپ اپنی اولاد دیتے ہیں نا تو وہ فری کی نہیں ہوتی, اولاد سب کی بڑی خاص ہوتی ہے. اس پہ گانا بنا تھا, اے پتر ہٹاتے نہیں ملتے, تھوڑا سا سنائیں گے. اچھا سناتی تب تک تم باتیں کر لو. اچھا جی, ڈاکٹر فرا کے جو رکے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں, ہم دوبارہ سر کی طرف ہی آتے ہیں. تو سر یہ جو جذبہ ہے نا جو ماں باپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں, اور پھر ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کب کون سی خبر آ جائے. مطلب ہم تو عام بھی جب کچھ نہیں بھی ہو رہا ہوتا, پر ان کے ماں باپ کے دل اندر سے دھڑک رہے ہوتے ہیں کس ٹائم کون سی خبر آ جائے. صحیح بات. آپ نے جو بات کی ہے ابھی
پیرنٹس کے حوالے سے، پھر آپ نے کہا مجھے فیملی کے ساتھ کنیکٹ کروائیے گا، تو باتیں تو بہت طویل ہو سکتی ہیں، اور ہمارے پاس اگر ٹائم ہوا تو میں انشاءاللہ بہت ٹائم ہے سر ہمارے پاس، جو میں اس پورے اپنے ایک ٹینیور میں، کیونکہ مجھے تقریباً اللہ کی طرف سے ایک ایسی ایک اپرچونٹی ملی کہ جس میں میں نے تقریباً 30 ایئرس آئی سرو ود آرمی، مجھے 1 سال ایکسٹینشن ملی اپنی پرفارمنس کے حوالے سے. دین آئی واز پوسٹڈ ٹو اسپارکو. اسپارکو میں ایک پروجیکٹ کے اوپر رہا، اور میں ابھی انشاءاللہ آگے آنے والے ٹائم کے اندر میں انشاءاللہ اس کو بھی ایکسپلین کروں گا. دین آئی واز اگین پوسٹڈ ٹو DHA ایز ڈائریکٹر E&M فیز 8. تو یہ تقریباً 42 ایئرس بنتے ہیں جو میرا پورا عسکری اپنے ایک چین کے ساتھ لگا رہا ہوں، بندھا رہا ہوں اس کے ساتھ میں تمام. تو اس میں جو میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ اس کے بعد پھر میں جب تھوڑا سول سیکٹر میں آیا تو کارپوریٹ کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا، اور وہاں کا میں نے کام کرنے کا ماحول، اور جو ریٹائرمنٹ کے بعد جس طرح آپ ایک لائف گزارتے ہیں، مجھے بڑا میجر فرق نظر آیا کیونکہ وہاں پہ بھی ہمارے انڈر کمانڈ تھے لوگ، یہاں پہ بھی لوگ انڈر کمانڈ تھے. وہاں پہ بھی ہم ایک سپرویژری رول کے اوپر تھے، لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے، تمام کرتے تھے. یہاں پہ بھی جو ابھی آپ نے بات کی کہ اس باپ نے کہا کہ سینے پہ گولی کھائی ہے کہ پیچھے کھائی ہے، اس کے حساب سے مجھے بتاؤ. یہ چیز مجھے اس وقت ریئلائز ہوئی آفٹر 42 ایئرس کہ واٹ از اٹ ڈفرینس. تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہمیں کبھی بونس والا ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو میں یہاں ڈسکلوز نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اس کا اس سے اندازہ لگا لیں کہ ون آف مائی بردر از آلسو ایکس آرمی آفیسر، ہی از آلسو کرنل ریٹائرڈ. اس نے بم ڈسپوزل آفیسر کا کورس کیا ہوا تھا. تو جو برٹش کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، جس طرح ابھی آپ نے پیٹرول کی بات کی، تو جو لائف رسک الاؤنس اس کا ہے وہ ہے کہ شاید وہ بتایا بھی نہیں جا سکتا، لیکن ان کا کام میں اس الاؤنس کو ہم نے کبھی کنسیڈر ہی نہیں کیا. تو وہ چیز جو میں نے ریئلائز کی کہ یہاں پہ بونسز ملتے ہیں کہ اس سال ہمیں 10 بونس ملیں گے، اور تو اس کا کوئی کانسیپٹ ہمارے پاس فوج میں نہیں ہے. ہمارے ریکگنیشن کیا ہے؟ پیڈ. اور ہمارے ریکگنیشن کیا ہے کہ جو آپ نے جیسے بات کی کہ یہاں گولی کھائی ہوئی ہے، تو اگر کوئی کیریکٹر سے نیچے کام نہیں کیا ہوا ہے تو دیٹ از اے مومنٹ آف پرائڈ. تو اس وقت میں نے کچھ لوگوں سے ڈسکشن ہوئی، جس طرح آپ کی کچھ گریوینسز میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جو بات کر رہی ہیں، اس میں نے ان لوگوں سے یہ ڈسکس کیا. میں نے کہا یار کارپوریٹ کے اندر اگر آپ کو ایک آفر کیا جائے کہ 1 کروڑ روپے کی آپ کو ایک جاب آفر کرتے ہیں تو آپ خوشی خوشی جوائن کر لیں گے، لیکن آپ کو ایک اور کہیں گے جی 1 کروڑ روپے اور ملیں گے اگر کوئی گولی آ رہی ہو، تو آپ نے مجھ سے پہلے آگے سینے پہ کھڑے ہو کے تو اس کو فیس کر رہے ہیں. تو میں نے کہا شاید ایک بھی کمپنی کے اگر 1000 امپلائیز بھی ہوں، شاید ایک بھی نکل کے نہیں آئے گا کہ وہ 1 کروڑ روپے لے کے کرے گا کیا. اس پہ میں چاہوں گی آپ مزید بات کریں. تو اس پہ میں نے کہا اس کو تھوڑا سا کمپیئر کرو کہ وہ کیا وجہ ہے، وہ کیا گدڑ سنگی ہے، وہ کون سا منتر ہے، وہ کون سی جادوئی ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے، چاہے ایئر فورس ہو، چاہے نیوی ہو، چاہے آرمی ہو، چاہے رینجرز ہو، چاہے پولیس ہو، کوئی بھی ہمارا ادارہ جو بارڈرز کے حوالے سے کنیکٹڈ ہے، وہ سپاہی جس کی بیوی پریگننٹ ہے اور اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے ہاسپٹل میں، اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں، علاج کرانے والا کوئی نہیں ہے، سیلاب یا زلزلے کسی بھی ایک حوالے سے ہوائی حادثے کی وجہ سے اس کے گھر کی چھت گری ہوئی ہے، بچے کے اسکول کی فیس نہیں گئی ہے، وہ بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے اور سچویشن آ گئی ہے، وہ کہہ رہا ہے صاحب اگر گولی آئی تو آپ سے پہلے میں اپنے سینے پہ ہگاؤں گا، اس کے بعد پھر آپ کے پاس آئے گا. یہ چیز اگر کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے تو میرے خیال سے یہ کافی ہے. اس کے پیچھے جو حکمت عملی کار فرما ہے جو میں نے انڈرسٹینڈ کی، وہ ہے سیلف ایگزامپل. پوری دنیا میں ہماری آرمی کے جو آفیسرز ہیں بلا تفریق تمام فورسز کے، جو ان کا سیلف ایگزامپل کا ایک موٹیویشنل کردار ہے، وہ اور باقی کسی آرمی کے اندر نہیں ہے. میں نام بھی نہیں لینا چاہتا ہوں، انڈیا کے حوالے سے ہم لوگ بہت زیادہ، حالانکہ دشمن ہمارے اور بہت سارے اب پیدا ہو گئے ہیں، لیکن خاص طور پہ ہمارا جو ایک روایتی دشمن ہے وہ انڈیا کو ہم گھر والا ہو جاتا ہے نا، جیسے ساس اور بہو کی لڑائی، جب تک اس سے کوئی نوک جھوک نہ ہو ہمیں بھی مزہ نہیں آتا. اگر میچ بھی ان کا نہ ہو تو مزہ نہیں آتا، ساڈا پڑوسی مزہ نہیں آتا. تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی دنیا میں اگر اس کے اوپر بھی جیسے میڈیا کے اندر آپ کے ڈیٹا کو اینالائز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں،
کبھی آپ اس میں ایک پروگرام کیجیے گا یا کبھی اس میں آپ اس کا ڈیٹا نکلوائیے گا کہ ان کے آفیسرز بلا تفریق کسی بھی فورسز کے بس وردی پہنتے ہوں، ان کا نہ صرف عام لوگوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، خاص طور پہ خواتین کے ساتھ جو کیسز ہوتے ہیں، اور ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں جو خواتین ہیں ان کے ساتھ کیا. تو جس آرمی، جس فورسز کی اپنے آفیسرز کی یہ کریکٹرسٹکس ہوں، انہوں نے بارڈر پہ آ کے کیا لڑنا ہے، کیا کرنا ہے، جن کا اپنا کریکٹر ہی نہ ہو اور جن کی سوچ ہی بدل گئی. مطلب اب میں بھی یہاں پر کچھ نام نہیں لوں گے، جنہوں نے ہمارے جوانوں کی سوچ ہی بدل دی تھی. آج جب سے ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اپنی افواج کے لیے کبھی کوئی لفظ غلط، جیسے ہم قرآن پر بھروسہ کرتے ہیں کہ قرآن پہ جو لفظ لکھے ہیں وہ صحیح ہیں، زمین پر ہماری جو فوج ہے اس کے لیے میں یہی لفظ استعمال کروں گی کہ ان کے لیے کوئی غلط لفظ سننا مجھے برداشت ہی نہیں ہے. ہم نے اتنی زندگی گزاری ہے، اس عمر تک ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ کوئی فوج کے خلاف کھڑا ہو جائے. وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے ہمارے جوانوں کے کانوں میں یہ سیسا ڈالا گھول کر کہ فوج جو ہے نا اس پہ جو سب کچھ چل رہا ہے وہ اس پہ چل رہا ہے. کبھی جا کے بارڈر پہ کھڑے ہوں، اپنے جوان بیٹے کو لے کر جائیں اور اس کو کہیں کہ بیٹا کھڑا ہو اور گولی کھا، تو دیکھیں وہاں سے بیٹا غائب نہ ہوا تو وہ باپ کو چھوڑائے گا اور بیٹا وہاں سے غائب ہو جائے گا. وہ کہے گا پیو تو کھا لے، میں تے گھر چلا میں تے نہیں گولی کھاندا. یہ بہت بڑی بڑی باتیں. اس کو خالی یہ کہیں کہ پورے زندگی بھر کا تم اس سے پیٹرول لے لے جی، اور زندگی بھر کی کمائی لے لے اپنے پورے فیملی کے لیے، اور اپنا ایک بیٹا محاذ پہ بھیج دے، بس یہ کہتے ہیں. اچھا ایک سانگ سنتے ہیں جی پلیز، جب تھوڑا سا ماحول، جی پلیز، کیونکہ میں بہت جذباتی ہو جاتی اس بات پہ. بتا نہیں سکتا. ہاں میڈم نور جہاں کا. اے پتر ہٹاتے نہیں وک دے، اے پتر ہٹاتے نہیں وک دے، کی لبنی وچ بازار کڑے، دین میرے داتا دی، اے دین میرے داتا دی، نہ ایویں ٹکراں مار کڑے، پتر ہٹاتے نہیں وک دے. اے پتر وکاؤ چیز نہیں، اے پتر وکاؤ چیز نہیں، مل دے کے چولی پائے نہیں، ایڈا سستا مال نہیں، کتوں جا کے منگ لے آئے نہیں، سودا نقد بھی نہیں ملدا، تو لبدی پھرے ادھار کڑے، پتر ہٹاتے نہیں وک دے، کی لبنی وچ بازار کڑے، پتر ہٹاتے نہیں وک دے. بالکل جی، اے پتر ہٹاتے نہیں وک دے، کی لب نہیں ہے بازار کڑے. اولاد اللہ تعالیٰ نے بڑی خاص چیز دی ہے، اور جب آپ اولاد اپنی پاکستان کو بچانے کے لیے لگا دیتے ہیں، اس جیسی ماں دنیا میں نہیں ہو سکتی. سلوٹ ہے ایسی ماں کو، ایسے باپ کو، ایسی بیوی کو، ایسی بہن کو جو اپنے جوانوں کو بھیج دیتے ہیں بارڈر پہ کہ جا قربان ہو جا. چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف، اس کے بعد واپس آتے ہیں صبح کی بیٹھک میں عالیہ جمشید آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ میری فیملی. جب رات چھپ کے دشمن نے حملہ کیا تھا، یہ ثبوت اس نے بزدلی کا دیا، یوں نہت معصوموں کو مار کے ہے کتنا ظالم دنیا کو دکھلا دیا. کھا کے معصوموں کے لہو کی قسم، قسم نکلے شاہی لے کر دلوں میں عزم، مٹا کے ہم رہیں گے ظالموں کا ہر نشان. رات چھپ کے دشمن نے حملہ کیا تھا، یہ ثبوت اس نے بزدلی کا دیا، یوں نہت معصوموں کو مار کے ہے کتنا ظالم دنیا کو دکھلا
शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने, बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितने बहारों के रख लिए तुमने, तुम्हें वतन की फज़ाएं सलाम कहती हैं, है राहे हक के शहीदों। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम में दोबारा आ गए हैं। सुबह की बैठक में आलिया जमशेद आपके साथ हैं और हमारे साथ हैं परवेज़ साहब। परवेज़ साहब की तरफ चलते हैं, असलम परवेज़ की तरफ, और उनसे पूछते हैं कि हमने बहुत सारी जंगें इस दुनिया में जीती जो हमने सुनी, जैसे अभी हैदर साहब ने कहा कि हमने पढ़ी और वो मैंने भी पढ़ी, और उसका जोश जो है वो अभी तक अंदर है और दिल चाहता है कि उस टाइम काश हम होते। और मैंने सुना अपनी माँ से कि उस टाइम खुदाई मखलूक भी बहुत साथ दिया, बहुत सारे लोगों ने, मतलब हैरान होते थे कि एक टैक्सी आती है भरी हुई और उसमें लंबे लंबे कद के लोग हैं। इस बात की तस्दीक करेंगे हम इधर, क्योंकि ये हमने सुनी सुनाई बातें हैं, हमने देखा नहीं है, पर सुनी सुनाई बात भी कभी कभार सच हो जाती। क्यों असलम साहब, आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम मेरे नाज़रीन को, कि जो आज वैसे तो मुझे देखा ही करते हैं स्क्रीन पे, लेकिन आज इतनी खूबसूरत और जज्बाती किस्म की मैं महफिल में बैठा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ जाके इसको इख्तिताम इसका करूँ। इतना कुछ है इस पर बात करने के लिए, और मेरे साथ माशाल्लाह इतने मुअज़्ज़िज़ मेरे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब बैठे हुए हैं, इतनी खूबसूरत अदायगी के साथ उन्होंने पूरे ये बयान महसूस का जिक्र किया, बेशक, और बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं महसूस, और मेरी आंखें अभी भी शायद नाज़रीन देख रहे नम हो रही कि मैं ख़ुद भी बहुत जज्बाती किस्म का आदमी। बहरहाल ये तो यही जज्बात हैं जो इन कौमों को ज़िंदा करके रखा हुआ हमें। तो आपने आलिया जैसे कि कहा कि कुछ बताएं, तो मैं पहले नाज़रीन को बताऊं, वैसे तो जानते हैं मौजूद कि मेरा ताल्लुक भी एक अस्करी ख़ानदान से है, और मेरा तमाम बचपन जवानी जो मिलिट्री एरियाज़ में गुजरी है मेरी, और जिन वार्स का जिक्र किया हमारे लेफ्टिनेंट साहब ने कि 65 की वार इन्होंने पढ़ी थी, लेकिन मैंने देखी अपनी आँखों से, इसलिए कि मैं उस वक्त मलिर कैंट में था, कराची मलिर कैंट में था, और अपनी आंखों से वो सारे नज़ारे देखे। वालिद साहब मेरे पोस्टिंग पे थे, जहाँ पे महाज पे थे, वो उनसे सारी खबरें आती थी हमारे पास, जितने दिन भी वो मतलब 17 दिन शायद वो जंग जारी रही है ना, 17 डेज़ वो जंग जारी, तो रोज़ की खबरें किसी भी तरह से, हालांकि इतने वो ज़राए नहीं थे उस वक्त, वो मोबाइल नहीं थे होते थे, लेकिन हमारे पास तमाम रिपोर्ट्स वालिद साहब के हवाले से पहुँचा करती थी हमें कि महाज पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो उनसे भी कुछ चीज़ें मिलती थी हमें समझने के लिए, सीखने के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं नाज़रीन को आज मैं बताऊं कि इन आँखों ने वो कुछ देखा है जो अभी तक भूल नहीं पाती हैं। आई एम 68+। तो मैंने ये देखा कि वो जंग का ज़माना तो 65 बार का, और पूरे उरूज पे थी वो जंग, और क्या मंज़र था, और क्या कौम की क्या मोहब्बत थी, और क्या फ़िलो था कौम का, वो दुनिया देख रही थी, और जो नशियाती इदारे थे हमारे उसको वो नशर कर रहे थे कि किस कदर वो जज्बा था। तो मैंने देखिए, कोई भी कौम एज ए मुस्लिम, मैं ये बात पे, कोई भी कौम खुदा की रज़ा के बगैर, कोई भी कौम मुस्कम एज ए मुस्लिम वो जंग जीत नहीं सकती। यानी कि हमारी तमाम फैसले, हमारे तमाम फतवात हमारी एक तरफ है और अल्लाह की रज़ा एक तरफ है। तो उसका एक मैं हवाला दूँ आपको कि मैंने अपनी इन आँखों से देखा उस ज़माने में, जंग के ज़माने में, मैं मलिर कैंट में ही था कि मैंने एक कलमा लिखा हुआ दिखा है अपनी इन आँखों से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और एक ऐसी तलवार देखी है जो तलवार यूँ नेज़े के साथ यूँ लटक रही थी, और ये मेरी अपनी आंखों को देखा हाल बाहोश आवाज़ में। पहले भी बताता था, और अब भी अक्सर पाओ में ये चीज़ बताया करता हूँ मैं उन नौजवानों के लिए कि वो अल्लाह की खुदाई को भी हमेशा याद रखे हर मौके पे। ठीक है, कौमें बना करती हैं अपनी जुस्तजू से, मेहनत से और मोहब्बत से, अपनी चाहत से, और अपनी पूरी तवानियाँ खर्च करके वो किसी मुकाम पे पहुँचती हैं। ज़रा जो इस वक्त सुनहरियो चल रहा है पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का, कि असला और ये और बम और एटमी, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एटमी ताकत है, तो वो जो ताकत है उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। बस जहन में अपने ये रखें। तो वही मैं हवाला बता रहा हूँ आपको कि जब अल्लाह मोहब्बत और उरूज देता है ना किसी कौम को, तो अपने नज़ारे भी दिखाता कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उसने वही नज़ारा दिखाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा, और वो तलवार मैंने ऐसी जो है ना आसमान पे वो देखिए,
بالکل جی. جب تک خدا ساتھ نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا. ابرار صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ یہ جو مارکہ حق ہے یہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ کون سی ڈیٹ سے شروع ہوا اور 10 مئی لاسٹ ڈے تھا جب ہم نے اس کو جیتا. آپ مجھے اس کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مارکہ حق میں انوائٹ کیا اور آج میں اپنے جذبات کا اظہار کروں گا. سب سے پہلے میں یہ شعر علامہ اقبال کا پڑھنا چاہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تو جناب میں تھوڑا سا اور اپنے جذبات کا اظہار کروں گا. جس طرح سے کسی گھر کے سربراہ اور کسی ادارے کے سربراہ کا ذکر کے بغیر کوئی بات مکمل نہیں ہوتی, اسی طرح پاکستان کے جو سربراہ ہیں جناب محترم فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, بالکل جی, وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب, جناب ایئر مارشل ظہیر احمد بابر صاحب اور ایڈمرل نوید اشرف صاحب اور ایئر مارشل وائس جو محمود طارق غازی صاحب, یہ حضرات جو ہیں یہ ہمارے ہیرو ہیں, یہ ہمارے سر کا تاج ہیں. تو یہ جو مارکہ حق ہے اس کا مطلب ہے حق کی جنگ, اور ایک قرآن شریف کا ایک لفظ ہے بنیان مرصوص, اس کا مطلب ہے سیسا پلائی دیوار. پاکستان نے دونوں جگہ پر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ حق پر ہے اور سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اس نے دشمن کو بھی اور پوری عالمی دنیا کو یہ اپنا پیغام دے دیا کہ یہ ایک مسلمان قوم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ودانیت پر یقین رکھتی ہے, وہ کسی سے نہ ڈرتی ہے نہ جھکتی ہے, وہ مظلوم کے ساتھ ہے, ہمیشہ حق اور انصاف کی بات کرتی ہے. اچھا, اب یہ جو جنگ ہے اس میں ہم نے 2-3 باتیں جس سے میں بہت متاثر ہوا. ایک تو یہ کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے انڈیا, بھارت, جو دشمن ہمارا, اس نے کبھی بھی پاکستان کی آزادی کو دل سے کبھی تسلیم نہیں کیا. اس نے ایک مقبوضہ کشمیر پلگام کے علاقے میں جو واقعہ ہوا دہشت گردی کا, اس کو ایک جھوٹ بنا کر, اس کو بنیاد بنا کر پاکستان پر حملہ کیا. اب وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ انتشار کا شکار ہیں, یہ منتشر ہیں, یہ مطلب ہے کہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے, دفاعی لحاظ سے کمزور ہیں. لیکن پاک افواج اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی عوام نے ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ دنیا کی تاریخ میں اس کو سنہری حرفوں سے لکھا جائے گا اور اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اب جب پاکستان نے یہ بات کی, اچھا دوسرا یہ کہ جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تقریباً 2 درجن. اچھا, ٹائم بھی بتائیں کہ کس وقت کیا. یہ صبح سویرے کیا, فجر کی اذان کے وقت کیا, اور اندھیرا تھا جب. جی ہاں, یہ اسلام آباد, راولپنڈی اور آزاد کشمیر کے علاقے مظفر آباد میں کیا. دشمن ہمیشہ کہتے ہیں رات کے اندھیرے میں, رات کی تاریخی فوراً. اچھا, یہ جو نا یہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ بمباری کی, جبکہ یہ ٹوٹل جھوٹ اور فراڈ. انہوں نے ایک مسجد کو نشانہ بنایا اور شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا اور تقریباً 30 پاکستانی شہری شہید ہوئے. تو پاکستان نے کہا کہ اب جیسا کہ آپ نے رات کی تاریخ میں یہ حملہ کیا, لیکن ہم دنیا کے اعلان کرتے ہیں کہ یہ کب حملہ کریں گے, کیسے کریں گے, کب کریں گے, یہ اور ساری دنیا کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم نے حملہ کیا ہے. تو پاکستان کے پاس جو جدید ٹیکنالوجی ہے شاید میرے مطابق, میرے علم کے مطابق وہ اس وقت کسی کے پاس بھی نہیں ہے. انڈیا اور دوسرے مختلف ممالک جو ہیں وہ حیران اور پریشان ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں ایسے کہ جب انڈیا کے جہاز پاکستان آئے تو جب پاکستانی پائلٹوں نے اپنے جنگی جہاز ان کے پیچھے دوڑائے اور ان کو دبوچا اور ان کو پکڑا تو ان کے جو سسٹم ہے جہازوں کو جام کر دیا. یہ ٹیکنالوجی کسی کے پاس نہیں ہے. تو وہ اس بات کو نا میں بار بار دہراتا ہوں اور اندر ہی اندر میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ میں اپنے جذبات کا اظہار کہہ رہے تھے کہ جہاز جا رہے ہیں, غائب کہاں ہو رہے ہیں, اور پتہ نہیں چل رہا کہ وہ غائب ہو جاتے ہیں. انڈین پائلٹوں کا یہ بیان ہے کہ جب ہم پاکستان میں بالکل ہم نے وہ نشانے لیے تھے ان جن جگہوں پہ ہم نے نشانہ لگانا تھا, لیکن ہمیں وہ نظر ہی نہیں آئے. مطلب وہ اندھے ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی غیب سے ایسی وہ مدد آتی ہے پاکستان کو ہمیشہ کہ وہ دشمن جو ہے ہمارے مقابلے میں ہمیشہ شکست اس کو ہوتی ہے. ادھر یہ ہے سچائی اور حق کی بات, باطل کی بات, حق کی, سچ, حق اور باطل. جب یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں
तो खुदा, वैसे तो हम मुसलमान हैं, खुदा हमारे साथ है, पर जब हम सच्चाई के लिए लड़ते हैं तो किसी में हिम्मत नहीं होती। अच्छा मैडम, एक बात और मैं कहना चाहूँगा। जी आप ये कहें, आपका शो है। शुरू में मुझे कहनी थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पाकिस्तान और अखवाज पाकिस्तान बचपन से मतलब एक कुदरती तौर पर ये बात मेरे खून में बात शामिल है कि मैं इनके ख़िलाफ़ कभी कोई बात नहीं सुन सकता। ये मैं तमाम लोगों को, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार सबको ये पैगाम देता हूँ और देना चाहता हूँ कि देखें, इनसे तो हम हैं। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब पाकिस्तान का वजूद आया और पाकिस्तान का वजूद बना, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मदीना, जो मदीना शहर है, उसके बाद जो पाकिस्तान, जो कलमे पे जो वजूद में आया वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के पास तो अल्लाह ताला की गैब की मदद हासिल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत शफ़क़त हमारे साथ शामिल है। तो पाकिस्तान और मुसलमानों को हराना और उनको शिकस्त देना ये नामुमकिन है। आपने नोट किया होगा, जब भी कोई जंग हो रही थी किसी भी मुल्क में, पाकिस्तान नहीं होता उसमें जब, तो लोगों की आंखें इधर गड़ जाती हैं। कहाँ हमारे ग्रीन पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं थी, आपको पता है। जब हम ग्रीन पासपोर्ट दिखाते थे तो बड़े अजीब तरीके से कहते हैं ये फाकी। तो जब हमारी फ़ौज का नाम आता है तो दुआ करते हैं पाकिस्तान ना शामिल हो जाए इनके साथ। तो हमारी पाकिस्तान फ़ौज वो है जिसका नाम सुनकर ही लोग कांप जाते हैं, और जब वो शामिल होती है, और वो गैब से शामिल होती है, मतलब हमें कोई दिखावा नहीं है हमारा कि हम दिखाकर शामिल हो। जब वो गैब से शामिल होती है और फिर जब वो जंग पाकिस्तान में मखसूस हो जाती है, फिर हम जीत जाते हैं। क्या कहते हैं आप इस बारे में? जी, सबसे पहले तो मैं असलम भाई शाह साहब की बात को सेकंड करूंगा कि जो इन्होंने एक ऐसी जज्बाती बात छेड़ दी थी कि जिसका कुछ आई विटनेस मैं भी हूँ, अगरचे कि मैं 65 में नहीं था। मेरे वालिद की तकरीबन 108 बुक्स कंपाइल की उन्होंने, और उनमें से सबसे पहली किताब उन्होंने लिखी थी जिसके 4 वॉल्यूम्स हैं, अली अली के नाम से। तो जो फर्स्ट वॉल्यूम थी वो 1975 में उन्होंने लिखी, और उसमें ये जो बता रहे हैं हम, क्योंकि मैंने कहा ना 65 को हमने किताबों में पढ़ा, तो मेरा एक बड़ा शौक था कि मैं जब भी अच्छा, अब वो ट्रेंड बहुत कम हो गया, अब हम सारा इस पे आ गए, ठीक है। हर जगह आपको देखेंगे होटल्स में 25 लोगों की फैमिली की एक सीट अगर बुक है टेबल, वो सब 25 मोबाइलों पे लगे होंगे। उस वक्त एक ज़माना, अब वो लाइब्रेरीज एक्टिव नहीं है, मौजूद हैं। उस ज़माने में लाइब्रेरीज जाने का बहुत क्रेज होता था। मुझे अपना जो सेकंड लेफ्टिनेंट कैप्टन तक का जो मुझे याद है टेन्योर अपना, वो ज़्यादातर मेरा जो पास टाइम होता था अदर देन गेम्स एंड पीटी, जो सुबह हमारे यहाँ पीटी का एक ड्रिल होती है और शाम को गेम्स को मस्ट करवाया जाता है, जो हमारा पास टाइम होता है। टीवी शीवी उस वक्त इतना इफेक्टिव और कॉमन था नहीं, तो हम अपना ज़्यादातर टाइम उस पर स्पेंड करते थे लाइब्रेरीज में, और लाइब्रेरीज हमारी ज़बरदस्त किस्म की फील्ड होती थी विद एवरी टाइप ऑफ बुक्स। मैं हमेशा जाया करता था इंडो पाक वॉर्स, इंडो 65-71। उसमें मेरे वालिद की जो पहली किताब है अली अली वॉल्यूम 1, उसमें बाकायदा जो आपने बताया वो पायलट्स का और इसका हम लोग भी सुन के हैरत होती थी, और उस पर अखबारों की कटिंग्स भी लगी हुई, यानी अगर जैसे आजकल के दौर में कोई अगर इसको मजाक के तौर पे ले या हंसी के यार कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो अभी तो कहते हैं जी एआई से बना दिया, ये फलाना वो उनकी बात अपनी जगह, सोच अपनी जगह ठीक है, बट उसके अंदर वो अखबारों की कटिंग्स भी दी हुई है। तो कितने एक लोग झूठ बोल सकते हैं क्या? जिसमें जो मुझे मोटा मोटा याद है वो ये कि जब इंडियन एयरक्राफ्ट आते थे और लाहौर के अंदर जो रावी में इधर उधर उन्होंने जब अपने बॉम्ब्स को गिराया है, तो मैंने बाकायदा वो तहरीरें पढ़ी हैं कि उस पर कुछ बुजुर्ग नज़र आए सफ़ेद कपड़ों में, काफ़ी लंबा कदावर शख्सियत, जिन्होंने उठा के उसको रावी और पानियों में डाला है। अब वल्लाहुल आलम पे सवाब, बट ये चीज़ आपके अखबारों में भी और मैंने आपको कहा ना कि अम्मी मेरी बताती हैं कि टैक्सी ड्राइवर के साथ लोग बैठते थे और वहाँ पर आकर गायब होते थे, तो वो टैक्सी ड्राइवर परेशान होते थे कि ये अभी हमारे साथ लोग थे लंबे लंबे कद के, वो कहाँ चले गए। ये कराची का ये उनके पायलट्स के बयानात, ये तो हो गए चले पाकिस्तानी लोगों के बयानात, इंडियन पायलट्स के बयानात हैं कि आपकी वो फौज किधर है जो सब्ज कपड़ों में और सफेद कपड़ों में, और जो एयरक्राफ्ट, अब सोचिए एयरक्राफ्ट किस हाइट पे देख रहा होगा। ये मार्का हक में भी उन्होंने काफी सारी चीजें ऐसे की हैं कि वो कह रहे थे कि जहाज यहाँ से जाता है वहां जाकर वो गायब हो जाता है। देखें यहाँ पर भी खुदा ने हमारा साथ दिया है, जो हमको नहीं शायद इस चीज का इल्म है, पर जो वहां पर हैं थे, या हम तो वीडियोज ही देख रहे थे ना, यूं जा रहे हैं बम और यूं जा रहे हैं, तो
खुदा का साथ हमारे साथ है, सबसे बड़ी बात है। पाकिस्तान बनाया इसीलिए था कि हम मुसलमान एक कौम हो जाए, पर हमारे यहाँ पर माशाल्लाह से जितनी भी ज़ुबानों वाले लोग हैं या जिस भी दूसरे मज़हब के भी हैं वो हमारे साथ मिल जाते हैं। ये आपने देखा है बहुत सारे आपके फोर्स में वो दूसरे उसके मज़हब के भी होंगे, देखिए पर वो हमारे साथ खड़े एक होते हैं। ऐसी बात छेड़ी है कि मुझे जवाब देना ज़रूरी है इसका। टेक्निकल और डिटेल्स तो डॉक्टर साहब ने बता दी, क्योंकि एनालिस्ट हैं और इसकी पूरी डिटेल उन्होंने उस हिसाब से सारी एक्सप्लेन कर दी। जो आपने भी गैर मज़हब की बात की, पाकिस्तान में जो इवन हमारा झंडा है उसमें भी हम मैं तो अक़लियत नहीं कहता हूँ, मैं तो उनको भी अपना ब्रदर्स कहता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही। तो उसमें भी पाकिस्तान ने उस जो एक जिसको आप माइनॉरिटी कहते हैं उसको भी पाकिस्तान ने अपने फ्लैग में पहले लिया है, उसके साथ फिर आगे ग्रीन को जोड़ा। ठीक है, तो पहले हमारे यहाँ वो आते हैं, फिर के उनको रिकॉग्नाइज पहले किया गया कि दे आर पार्ट ऑफ अस, नंबर 1। अच्छा, मैं ये बात इसलिए सर, मैं एक मिनट, ये बात जो आप बता रहे हैं ना, ये आजकल की कौम को नहीं पता, आजकल के बच्चों, हाँ, ये इस बात को, हाँ। दूसरा जो आपने बात की कि वो गैर मजहब के भी लोग थे, गैर मजहब से मुराद अहले किताब थे और हमारे भाई थे और हमारे भाई हैं। जो हमारा ये जो आप अब जो क्रिकेट का इंडिया को बहुत शौक था एक कि वो सिर्फ चौके और छक्के लगा सकते थे, पाकिस्तान ने उनको वॉर के ऑपरेशन के गेम में एक और फिगर दे दिया है जो स्टिल बढ़ता जा रहा है, जिसमें छक्के से उन्होंने कहा ये छक्के तो सिर्फ क्रिकेट की हद तक है, 7 और 8 और 11 तक चला गया है। तो वेस्ट के अंदर 11 काउंट करते हैं वो लोग, हमारे ऑफिशियल चैनल्स के ऊपर जो है वो अभी तक उन्होंने 7 से, अब परसों तरसों जो फिगर आया है वो 8 का आया है। और अभी ये वो हैं जो हमने, जिसकी हमारे पास सबूत और सब है। बहुत से ऐसे होंगे जिसको अभी हमें जो नहीं है, जो उनको पता होगा और देनों के फिगर है। ये जो गिराए थे जहाज या इसमें जो इनिशियल वो पायलट था, हु वाज दैट? ही वाज फ्रॉम द क्रिश्चियन कम्युनिटी। बिल्कुल ऐसा ही, वो जो बहुत उनकी वीडियो भी चली जब वो उतर के आगे जा रहे थे तो बड़े फखर से। हाँ, तो जो भाई ने भी बात की कि बयानुल मरसूस मींस सीसा पिलाई हुई दीवार, तो सीसे में क्या होता है? सही, ठीक है, सीसा पिलाई हुई दीवार, सीसा इज दैट सिंबॉलिक मेटल जिसको कि आप पियर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो सॉलिड तरीन आपके पास अगर कोई चीज़ मौजूद है तो वो सीसा है। तो हमारे यहाँ बयानुल मरसूस में और ऑपरेशन जो ये हक वाला जो मार्का हक हुआ, इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ जो सामने आई वो ये सामने आई कि जिस वक्त ये हो रहा था उस वक्त पाकिस्तान बड़े चैलेंजेस से गुजर रहा था। सिविल मिलिट्री चैलेंजेस, लिसानी ऑलरेडी पुराने चल रहे थे चैलेंजेस, यानी इन चीज़ों में दुश्मनों ने और प्रॉक्सीज ने हमें ऑलरेडी उलझाया हुआ था शुरू से। यानी ये वो चीज़ें थी जिनमें कभी भी आप तीली लगा दें, आग लगा दें और वो चीज़ भड़क उठेगी। हाँ। हमारी कौम इस पर मेच्योर हो चुकी थी। लिसानी प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, रीजनल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इन तमाम से हम गुजर रहे थे और ये ऑपरेशन शुरू हुआ फजर के टाइम पे। और DGHPR का बहुत मशहूर जुमला उसके अंदर है, वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। आज भी उसको जुमले को, और वो जिस लहजे में कहा गया कि तो आपने जो करना था कर लिया, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ वारी है। तो फिर उस तो बाद उन्होंने क्या लग पता गया, हुन मजा आया। तो अब उस जुमले को कभी ना आप लोग क्लिप निकालिएगा और सिर्फ उसको निकाल के सिर्फ वो लहजे को सुनिएगा, वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। द वे ही लुक्ड इनटू द आईज, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर सबसे बड़ा मैं इसमें एक और क्रेडिट देना चाहूँगा हमारे मीडिया को, द वे इंडियन मीडिया बिहेव्ड। तो अब ये ऐसे ही है कि जैसे कोई बच्चा आपको बुरा भला कहते हैं या गाली देते तो आप उसको मुस्कुरा के देखते हैं। तो इंडिया बावजूद इतने बड़ा मुल्क और इतनी बड़ी आर्मी और इतना बड़ा एक अपना बैकग्राउंड रखने के बावजूद द वे इमेच्योर वे में जिस तरह उन्होंने अपना एक किरदार अदा किया, तो वो पाकिस्तान की दुश्मनी और नफरत तो एक जगह, वी एक्सेप्ट दैट कि ठीक है आपके लिए, जैसे हमारे ब्लड एंड उसमें एक है खून में जज्बा एक इस्लाम के लिए और एक अच्छा, जैसे सर आप, मैं और सर हम तीनों ने एक ही बात की, आपने भी वही बात की जो पहले मैंने कही कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हम लोग इस तरह समझते थे जैसे हमारे दिल में कुरान उतार दिया गया है। सर ने भी यही कहा कि उसके बाद आजकल की कौम को जिस तरफ लोग लेकर जा रहे हैं
ان کو جو اگر سبق آپ سکھا مجھے رہے ہیں. اجازت دیں تو میں آپ کے پروگرام کو یادگار بنا دوں. سر میں یادگاری بنانے کے لیے کر رہی ہوں کہ آج کل کی قوم کو جھنجھوڑا کیسے جائے. جب دیکھو ان کو ایسا کچھ کوئی نشہ پلا دیا ہے, کیا کر دیا ہے کہ وہ ہمیشہ اگینسٹ ہی بولتے ہیں. اور یہ آپ کو پتہ ہے, یہ ہم قوم جو دوسری قوم ہے نا, یہ ہم دوسروں کو اپنے ویک پوائنٹ دیتے ہیں. میں انڈیا گئی تھی تو وہاں پر کچھ لوگ تھے, مطلب بہت اچھا انہوں نے پیش آئے. انہوں نے انسٹا سے مجھے ڈھونڈا اور مجھ سے کہا کہ پاکستان کی تو حالات بڑے خراب ہے, وہاں تو مرغی اتنی مہنگی ہے, ادھر تو مطلب آپ دوسرے ملک میں بیٹھے آپ ہماری مرغی کی فکر کر رہے ہیں, آپ اپنی فکر کریں. کیونکہ یہ ہمارے ویک پوائنٹ ہے کہ کچھ ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ اس طرح کی خبریں پھیلاتے ہیں جو دشمن ملک کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اندر سے ویک ہے. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ سوئے ہوئے نہیں ہیں. آپ کو نظر آ رہے ہیں سوئے ہوئے, پر ہم سوئے ہوئے نہیں, ہم جاگے ہوئے. یہی وہ چیز ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے دیکھیں کہ پاکستان کتنے چیلنجز سے گزر رہا تھا, اور ان تمام چیزوں میں جو فورسز کا رسپانس آیا. اچھا, یہ پرسیپشن صرف انڈیا یا دوسرے لوگوں کا نہیں تھا, ہمارے بہت سے اپنے لوگوں کا بھی پرسیپشن ہوتا ہے کہ فوج کیا کری ہے. اچھا, فوج کو یا آرم فورسز کو لوگ کس حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ وہ صرف اتنا دیکھ رہے ہوتے ہیں جتنا ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بیک آف دی ڈور کیا تیاریاں ہو رہی ہیں, کس طرح ہو رہی ہوتی ہیں, کس لیول پہ اپنے آپ کو تیار کیا جاتا ہے, وہ اسی وقت میٹل کہتے ہیں نا, جب میٹل پروف اسی وقت ہوتا ہے when ٹائم کمس. آپ کیا یادگار بنانا چاہ رہے ہیں؟ جی ہاں, کیونکہ میرے اندر بہت فرسٹریشن تھی ایک سال سے نہیں, بہت سال ہے, تو میں بھی چاہتی ہوں کہ دیکھیں میڈم, آپ نے اور جناب محترم پرویز صاحب نے روحانی شخصیات کا ذکر کرا کہ جنگ میں ایسا ہوا, مختلف شخصیات نظر آئی, انہوں نے غیب سے پاکستان فوج کی مدد کی اور غائب ہو گئے, نظر نہیں آئے. میں آپ کو کچھ ایسے حالات اور واقعات بتاتا ہوں آج کی نسل کو اور آج کے پاکستانیوں کو. میں دنیا میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو بیمار ہوا, مختلف اسپتالوں میں گیا اور اس کی بیماری اپنی جگہ موجود. پھر کسی نے مشورہ دیا کہ وضو کر کے آ جاؤ اور اس کے اوپر سورہ ناس پڑھ کے پھونکو, اور وہ یہ عمل رات 11 بجے سے 3 بجے تک ہوا. اب اس دوران میں سورہ ناس, آیت الکرسی اور کلمہ, وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, وہ شخص آج تک کبھی بیمار نہیں ہوا. نمبر 1 بات. اور جیسا کہ یہ آپ لوگوں نے عرض کیا اور بتایا کہ روحانی, آپ یقین کریں میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ اور بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. جو شخص بیمار تھا, جو تڑپ رہا تھا, اور سورہ ناس پڑھنے کے بعد اس کو جاگتے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. اس کے بعد میں نے استغفار اور درود ابراہیم میں بہت پڑھتا تھا, اور مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اپنی پشت مبارک پر کرتا مبارک اٹھا کر کہ ابرار یہ دیکھو, تو ان کی پشت مبارک پر لکھا تھا محمد. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ میں قرآن کی برکت, فضیلت اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت ہمارے ساتھ شامل ہے. سمجھنے کی بات ہے, رہنمائی کی ضرورت ہے اس قوم کو, اس نسل کو, کہ قرآن کیا چیز ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہے. ابھی میں بتاؤں آپ کو 2-3 دن پہلے کی بات بتاؤں تو فیس بک پہ میں اکثر رات میں 11 بجے سے 1 بجے تک فیس بک میں دیکھتا ہوں. تو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے شاید, کچھ بزرگوں کے مزارات آتے ہیں اور اس میں یہ کہا جاتا ہے یہ بچہ مانگ لے جو دعا مانگنی ہے اور آپ کی یہ دعا پوری ہو جائے گی. ایک رات کو میں نے یہ کہا یار یہ ہر مزار میں یہی باتیں کی جاتی ہیں, یہ سب جھوٹ ہے, فراڈ ہے سب. میں رات کو سویا تو 3 بزرگوں کی ایک ساتھ قبریں تھیں اور وہ تینوں بزرگ اٹھے اور کہا ابرار دیکھو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں بیٹھے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ تم سے بات کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ بظاہر تو ہمیں یہ سب لگتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ختم ہو گیا معاملہ, ایسا کچھ نہیں ہوتا. بزرگ ہستیاں ہوتی ہیں, بالکل بزرگان دین جو ہیں انہوں نے اسلام پھیلایا, ہم تک پہنچایا, آج بھی ہدایتیں مل رہی ہیں اور سب اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. تو بس یہ لوگوں کا بولنے کا اسٹائل غلط ہے, جو مانگنے جاتے ہیں ان کا بس تھوڑا سا طریقہ کار ہوتا ہے, جہالت کی طرف سمجھ لیں. ہمیں دینا خدا نہیں ہے, بس یہ وسیلے بنائے ہیں, ہیلا کرتے وسیلہ خدا بنا دیتے ہیں. وسیلے نے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے اسلام ہم تک پہنچایا
اور ہمیں پتہ چلا. چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں, پھر کرتے ہیں اس پہ مزید باتیں. عالیہ جمشید صبح کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ. جب رات چھپ کے دشمن نے حملہ کیا تھا یہ ثبوت اس نے بزدلی کا دیا, یوں نہت معصوم کو مار کے ہے کتنا ظالم دنیا کو دکھلا دیا. کھا کے معصوموں کے لہو کی قسم, قسم نکلے شاہی لے کر دلوں میں عزم, مٹا کے ہم رہیں گے ظالموں کا ہر نشان. رات چھپ کے دشمن نے حملہ کیا تھا یہ ثبوت اس نے بزدلی کا دیا, یوں نہت معصوم کو مار کے ہے کتنا ظالم دنیا کو دکھلا دیا. کھا کے معصوموں کے لہو کی قسم, قسم نکلے شاہی لے کر دلوں میں عزم, مٹا کے ہم رہیں گے ظالموں کا ہر نشان. اپنی ہوگی پہچان کبھی نہ بھولو, سب کی نظروں میں پاکستان کبھی نہ بھولا. پاکستان ہے ہمارا, پاکستان ہے ہمارا. تک ہے دم میں دم ہوگی کبھی جذبہ جنون تو ہمت جو کرے وہ چھوئے آسمان, اپنی ہوگی پہچان کبھی نہ بھولو, سب کی نظروں میں پاکستان کبھی نہ بھولو. پاکستان ہے ہمارا, پاکستان ہے ہمارا. بالکل جی, ویلکم بیک. جوش و جذبے کے ساتھ ہم واپس آ چکے ہیں, اور جیسی باتیں چل رہی ہیں مطلب ہم کر رہے ہیں مارکہ حق پر بات, اور مارکہ حق پہ جب بات چلتی ہے تو بہت ساری باتیں ایسے نکل آتی ہیں جو ہمیں یہاں پر وقفے کے دوران سننی پڑتی ہیں, اور جذبہ جو ہے ہمارا اور تیز ہو جاتا ہے. جیسے یہ ینگ جنریشن ہے, ان کو جب باتیں سنی, انہوں نے سر کی ابراڑ سر ایک بات بتا رہے تھے, وہ سنی تو ان لوگوں میں بھی جذبہ آیا. تو جذبہ آپ نے خود پیدا کرنا ہے اپنے ملک کے لیے, اپنے بچوں میں. اپنے بچوں کی بریفنگ ایسے کریں کہ ان کو سمجھ آئے کہ یہ ملک کتنی مشکل سے حاصل کیا ہے, اس کو ہم نے کتنی مشکل سے بچانا ہے. ہمارے اوپر کتنے سارے دشمن ہیں جو نظر جما کر بیٹھے ہیں کہ کون سا وقت ہوگا اور ہم اس کو توڑیں گے. توڑ تو کوئی بھی نہیں سکتا, یہ تو میں ہمیشہ کہتی ہوں, اس کو تو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا, کیونکہ آپ میں ہمت ہی نہیں ہے. ہم سب قوم ایک ساتھ ہے, ہم زندہ قوم ہیں, پائندہ قوم ہے, اور یہ پاکستان ہمارا ہے. چلتے ہیں ابرار سر. جی جناب, بہت شکریہ. بالکل جی, پاکستان کا مطلب بھی سر نے بتایا کہ پاکستان کا مطلب ہی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ, ہم سب ایک ہی قوم ہیں اور ایک اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے لوگ ہیں, اور ہم اسی پر چلتے ہیں. چلتے ہیں جی سر. اب اصل میں یہ جو میرے اندر جو جذبہ پیدا ہوا ہے, ہمارے ماموں لاہور میں تھے, پہلے وہ برٹش آرمی میں تھے, پاکستان بننے کے بعد میں پاک آرمی میں شامل ہو گئے. دوسری بات یہ کہ میرے والد محترم جو اس دنیا میں اس وقت نہیں ہیں, وہ مسلم لیگ میں تھے, تو ان کی پوری جو جوانی اور زندگی تھی وہ پاکستان بننے میں اور جس جدوجہد میں جو گزری, اور جب وہ ہمیں وہ حالات اور واقعات بتاتے تھے, وہی میرے خون میں باتیں شامل ہیں. تو میں اس قوم کو, اس قوم کے نوجوانوں کو اور تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اور مذہبی جماعتوں کو ایک پیغام مثبت دینا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے, یقیناً آپ کا کسی بھی ادارے سے اور حکومت سے اختلاف ہو سکتا ہے, ناراضگی ہو سکتی ہے, آپ نکتہ چینی کیجئے, اختلاف رکھیے, لیکن اخلاق کے دائرے میں, قانون کے دائرے میں. ہم نے بہت زندگی میں بہت مطلب یوں سمجھیے کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں اور ہم بہت پیچھے ابھی رہ گئے معاشی اعتبار سے. ہم فوج نے اپنی جرت, اپنی شجاعت, اپنی بہادری, اپنی ذہانت سے پوری دنیا میں جو سکہ بٹھایا ہے,
جو اپنی طاقت کو منوایا ہے وہ ہمیں چاہیے وہ نوجوانوں کو اور پوری قوم کو کہ اپنی فوج کو فالو کریں. فوج کو سلوٹ ہے ان کی عظمت کو, ان کی بہادری کو. اور ایک میں دو واقعے اس میں بتانا چاہوں گا معرکہ حق میں کہ کسی بھی ملک کی فضائیہ کے سربراہ نے جناب ایئر مارشل جناب ظہیر احمد بابر صاحب نے جب انڈیا پر اٹیک کرا اور یہ بتا کر کہ ہم نے آپ کے نشانے لے لیے ہیں اور ان نشانوں کو ہم اس پر حملہ کریں گے, تو ظہیر احمد بابر جو ایئر مارشل چیف کسی کے دنیا کے فضائیہ کے سربراہ نے کبھی اس کی کمانڈ نہیں کری. ظہیر احمد بابر صاحب وہ اپنے تمام اپنے جو فضائیہ کے جو وہ تھے سپاہی ان جہازوں کو لے کے گئے اور کمانڈ کی اور آدھا 1 گھنٹے تک اس کو وہاں پہ ان کی رہنمائی کرتے رہے اور وہ ٹھیک نشانے لیے گئے اور اس کے بعد وہ واپس لوٹے. تو یہ مثال ہمارے لیے بہت کافی ہے. ظہیر احمد بابر میرے نزدیک وہ میرے ہیرو ہیں, میرے سر کا تاج ہیں اور مجھے ان پر فخر ہے اور کہ انہوں نے قوم کو ایک پیغام دیا اور بتایا کہ دیکھیں متحد ہو کر, جسے لیاقت علی خان نے جب یہ بات بتائی تھی کہ ہماری ایک انگلی دشمن کو نہیں گرا سکتی یا شکست دے سکتی, لیکن یہ جو مکہ ہے یہ جو جب متحد ہوگا اور جب یہ آپس میں جڑے گا تو ہمارا ایک مکہ جو ہے ہمارے دشمن پہ بھاری ہے. بالکل بے شک ایسا ہی. تو یہ ہمارا پیغام ہے ہماری قوم کو, نوجوانوں کو کہ دیکھیں تعلیم حاصل کریں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں عبور حاصل کریں, کمانڈ حاصل کریں. دنیا کی جو ترقی یافتہ قومیں ہیں اور جو نسلیں ہیں انہوں نے جو ہم سے آگے نکل گئی ہیں معاشی اعتبار سے, اس کی بنیادی وجہ یہ کہ انہوں نے تعلیم کو پکڑا ہے. جاپان کی مثال ہمارے سامنے, دوسری جنگ عظیم میں جاپان بالکل ختم ہو گیا تھا, تباہ برباد ہو گیا تھا. جو بھی حالات تھے, جس طرح سے ان کو شکست ہوئی یا ناکامی ہوئی, وہ تباہ بربادی ہوئی, لیکن انہوں نے امریکہ سے 2 چیزوں کی درخواست کری کہ ایک تعلیم اور دوسرا وہاں پہ معاشی اعتبار سے ہمیں اجازت دے دی جائے. انہوں نے اپنی تعلیمی اعتبار سے اپنی نسل کو اتنا مضبوط, اتنا پختہ کر لیا کہ آج دنیا میں جاپان کی ترقی کی مثالیں دی جاتی ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہیں اور ہمیں آگے آنا ہوگا. تعلیم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1450 سال پہلے کہ آپ علم حاصل کریں چاہے آپ کو چین جانا پڑے. آپ یہ دیکھیں آج چائنا جو ہے امریکہ کے سپر پاور مقابلے پہ کھڑا ہوا ہے. 1450 سال پہلے ہمارے آئیڈیل, ہمارے ہیرو, ہمارے دل کا چین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آج سچ ثابت ہو رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے جو باتیں مطلب اس خطے کے حوالے سے جو فرمائی تھی وہ ثابت ہو رہی ہے. اور میں بڑے فخر کے ساتھ میں یہ بات بتانا اور کہنا چاہوں گا پاکستانیوں کو کہ آپ یقین کریں کہ آنے والے وقتوں میں پورے عالم اسلام کی لیڈ ابھی بھی کر رہا ہے اور آئندہ بھی عالم اسلام کو لیڈ کرے گا. اس کو پاکستان کے اندر پوری قائدانہ صلاحیت موجود ہے اور ذہانت موجود ہے, اور آنے والے دنوں میں پاکستان سے اسلامی تحریک ایسی ابھرے گی جہاں پوری دنیا میں اسلامی انقلاب برپا ہو جائے انشاءاللہ. جی سر آپ کی طرف آتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ, بڑی خوبصورت بات کی ابرار صاحب نے, اور میں اس کو اس طرح سے کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہماری پچھلی گفتگو ہو رہی تھی اس میں جب ہم بات کر رہے تھے کہ کسی بھی آپریشن یا کسی بھی جنگ میں جو مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جذبہ, قومی جذبہ, قومی اتحاد, قومی نظم و ضبط, اور اسی میں ایک بہت بڑی جو چیز ہے وہ ہے کہ کیا آپ پریپیئرڈ بھی ہیں اس چیز کے لیے جس کا کام ہے یہ کرنا, کیونکہ قوم کا کام ہے. آپ جیسے آپ نے سانگ یہ بچے گا سکتے تھے, انہوں نے سانگ گا کے اپنے جذبے کا اظہار کیا, یہ جذبہ ہو گیا. اب جذبے سے آپ بارڈر پہ دشمن کو انگیج نہیں کر سکتے. وہ جو پریپیئرڈنس ہے کیا وہ پریپیئرڈنس تھی بھی کہ نہیں. اور پچھلی گفتگو میں ہماری یہ بات ہو رہی تھی کہ انڈیا اور انڈیا کے علاوہ اور دنیا میں بہت سارے ملکوں کے دماغ میں اور ان کے ذہنوں میں اور ان کے پاس پاکستان کا ایک ایسا پرسیپشن تھا, پاکستان آرمی کا ایک ایسا پرسیپشن تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے ملک میں بھی بہت ساری عوام کا ایک ایسا پرسیپشن تھا کہ بھارت اتنا بڑا ملک, بھارت اتنے نمبر کی فوج, بھارت کی اتنی یوں فلانا یہ وہ سب, تو کیا ہم ان سے کبھی اگر جنگ ہوئی تو ہم کر بھی سکیں گے کہ نہیں. تو اس کا جواب میں اس طرح سے دینا چاہوں گا کہ ہمارے جب ہم لوگ پاس آؤٹ ہوتے ہیں, جب ایک کورس پاس آؤٹ ہوتا ہے تو قرآن کی ایک آیت پڑھی جاتی ہے
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड मेक रेडी योर स्ट्रेंथ. मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, उसका फिर उर्दू तर्जुमा भी कर दूंगा, क्योंकि मुझे उस वक्त से याद है. अब मैं 1985 में गया था आर्मी में और 87 में पास आउट हुआ था. सही. तो 87 से ये हमें जुमले जो हैं कुरान के ये उस वक्त से याद कराए हुए हैं. एंड मेक रेडी योर स्ट्रेंथ टू द utmost ऑफ योर पावर टू स्ट्राइक टेरर इनटू द हार्ट्स ऑफ द एनिमीज ऑफ अल्लाह एंड योर एनिमीज whom you may not know. अब ये चीज आज के दौर में whom you may not know but Allah does know and you shall not be treated unjustly. अब किसी कैडेट को उठा लें, किसी ऑफिसर को उठा लें, उसको ये कुरान की ये आयत इसी तरह याद रखे. अपने आप को तैयार रखो हलब व ज़र्ब के आलात के साथ जो मैक्सिमम अपने आप को कर सकते हो, ताकि दुश्मनों के दिलों पे खौफ तारी हो जाए, जिन्हें तुम नहीं जानते लेकिन अल्लाह जानता है, और तुम हमेशा फतेयाब और कामयाब रहोगे. बेशक इंशाअल्लाह. तो जिसको एकेडमी से फौजी मैदान में भेजा ही इस आयत के साथ जाता हो, अभी मैं आपसे 85 की बात कर रहा हूँ, 87 की बात कर रहा हूँ, अब वी आर सिटिंग इन 2026. साथ ही साथ मैं 2-3 चीज़ों का इसमें जिक्र करना चाहूँगा. जैसे मैं क्योंकि इंजीनियरिंग कोर्स से ताल्लुक़ रखता हूँ, आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, और मैंने मास्टर्स की भी है इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल एंड क्वालिटी मैनेजमेंट में, और डिप्लोमाज मेरे इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट में. ISOs का नाम आपने क्वालिटी मैनेजमेंट का सुना होगा नाम सारा. तो ये सब जो एक जनरल परसेप्शन है कि फ़ौज में शायद पढ़ाई लिखाई नहीं होती है या बहुत ज़्यादा, तो इतनी पढ़ाई होती है कि हम लोग जो पहले सोचते थे कि यार फ़ौज में जाएंगे तो खेलें कूदेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, बहुत पढ़ाई होती है. तो जब बहुत पढ़ाई होती है तो ज़ाहिर है आपका एक लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल थिंकिंग उस हिसाब से चेंज हो जाता है. मैं जब नया नया आया था तो उस वक्त एक हमारे ज़माने में टैंक होते थे M47, M48 अमेरिकन टैंक्स थे, और मैं उस वक्त कैप्टन था नया नया. तो उस वक्त हमारे लिए पहला चैलेंज आया कि उनके जो फिल्टर्स और ये तमाम चीज़ें बाहर से आया करती थी वो स्टकअप हो गई, और हमें उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो. तो वो मेरे दिमाग में शुरू से था कि ये एक चैलेंज आता है. सही. फिर मुझे अल्लाह ताला ने एक चांस दिया एंड आई वाज पार्ट ऑफ अल खालिद टैंक के ट्रायल्स के अंदर शामिल हुआ. फिर उसके बाद हमारे पास यूक्रेनियन टैंक्स आए, TATUD, तो उनके साथ कुछ पार्ट्स भी आए एंड वी डेवलप्ड एट आवर ओन सेल्फ. सही. ये लीड किया इसने हमें इंडिजिनस डेवलपमेंट में कि हम अगर अपने लोकल वर्कशॉप में बना सकते हैं तो इसका मतलब है हम इंडस्ट्री को अगर इंटैक्ट करें तो तकरीबन 350 से ज़्यादा इंडस्ट्री, उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, अब तो हम कहाँ पहुँच चुके हैं ये मैं आपको अभी थोड़ा सा एक हाईलाइट दूंगा. बहुत सारी बातें हम नहीं बता सकते और बोल सकते, लेकिन जो वो एक परसेप्शन है मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि पैरेलल में बहुत कुछ बैक डोर में और बैक स्क्रीन के पीछे हो रहा होता है. वो सामने उस वक्त आता है जब टाइम आता है और उस वक्त मेडल अप्रूव करते हैं, विच वी प्रूव्ड. सही. तो बयानुल मरसूस के और ऑपरेशन इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक प्रोलॉन्ग प्रिपेयर्डनेस का भी हाथ है, जिसमें हमारे, जैसे आपने नाम लिया, हमारे फील्ड मार्शल साहब, हमारे चीफ ऑफ एयरफोर्स, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, और तमाम जितने भी इदारे हैं हमारे, उन तमाम के इदारों में वेल कोऑर्डिनेटेड थे, आपस में वेल डायरेक्टेड थे, उनको एक डायरेक्शन थी, और आपस में जो एक नज़्म व ज़ब्त और एक रिस्पेक्ट का एक माहौल था कि आपने देखा कितना स्मूथ ऑपरेशन गया कि किसी को एहसास ही नहीं है कि तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्रिपेयर्डनेस है. तो इसी तरह वो हमारी तकरीबन 350 लोकल इंडस्ट्री हमने एंगेज की, और हमने तकरीबन 10,500 11,000 से ज़्यादा पार्ट्स लोकली डेवलप किए, जिसके लिए हमें बाहर के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत है. ये तो मैं बता रहा हूँ अपनी एक आम से बंदे की, एक आम से मेजर की, एक उस जमाने के 90s अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ मैं. वी आर सिटिंग इन 2026. जब आपका पाक सेट 1R में स्पार्को भी रहा हूँ, मुझे उसका भी ग्राउंड कंट्रोल ऑफिसर होने का शरफ हासिल हुआ है. DHA में भी मैं रहा हूँ तकरीबन 6 साल. तो इलेक्ट्रिफिकेशन, गैसिफिकेशन का मुझे एक चैलेंजिंग टास्क मिला था विच सक्सेसफुली कंप्लीटेड. बताने का मकसद ये है कि हम जब ये छोटे छोटे लेवल पर आर्मी जब ट्रेन करती है, आपको शार्प करती है, आपको शेप करती है, और इतना कॉन्फिडेंट और इतना आपको कॉम्पिटेंट बना देती है कि जब भी आपको कभी एक चैलेंजिंग सिचुएशन मिलती है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कोई टास्क मिल जाता है या आपको कोई टेक्निकल टास्क मिल जाता है, तो वो पीछे बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा उसके पीछे एक नज़्म व ज़ब्त और एक बहुत बड़ा उसके पीछे कॉन्फिडेंस, और उसके पीछे जो एक आपके वो जो करने की एक लगन सलाहियत होती है, उसके पीछे हमारे सीनियर्स का एक बहुत बड़ा हाथ होता है.
ٹھیک ہے. اور آج جو ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, تو اب آپ اس کو اس سے اندازہ لگائیں کہ بہت ساری چیزیں گن کی بلٹ نکال کے جنگ نہیں لڑی جاتی. اب یہ 5th جنریشن وار ہے. صحیح. 5th جنریشن وار میں بہت سارا جو معاملہ ہے وہ اے آئی کا, بہت سارا معاملہ آئی ٹی کا, بہت سارا معاملہ سافٹ ویئرس کا, بہت سارا معاملہ آپ کا سوشل میڈیاز کا آ گیا ہے. ٹھیک ہے. آپ بھی اس وقت جو پروگرام اس وقت کنڈکٹ کر رہے ہیں وہ نارمل چینل کا نارمل پروگرام نہیں ہو رہا, اس کو آپ سوشل میڈیا پہ زیادہ انٹیکٹ کریں گے. انشاءاللہ. تو سوشل میڈیا ہیز بیکم مور افیکٹو دین کنونشنل پرانا جو سسٹم تھا. صحیح. تو اس کے لیے باتوں باتوں میں آگے کے لیے ایک نصیحت بھی ہے کہ اب جو یہ بیان المرصوص اور جو آپریشن یہ جو حق تھا مارکہ حق, یہ اٹ واز جسٹ انیشیل فیو آپریشنز. ابھی نمبر آف آپریشنز آر ٹو کم. ابھی ایک سیریز آف آپریشن آنی ہے. ہم ہیں ہمارے بعد ابھی ہمارے جنریشن نے اس سے زیادہ چیلنجنگ سچویشن دیکھنی ہے. کیونکہ سر میں دیکھ رہی ہوں اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز اب کوئی فوج اور ایئر فورس اور نیوی سے چیز نکل گئی ہے. اب ہر انسان ذی روح جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے, چاہے بچہ ہو, چاہے بوڑھا ہو, چاہے خواتین ہو, چاہے بچیاں ہوں, چاہے اینی فیلڈ آف لائف, جس کے ہاتھ میں موبائل ہے, جس کا کوئی فیس بک اکاؤنٹ ہے, جس کا کوئی انسٹاگرام ہے, اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو کمیونیکیشن, آپ نے بہت میچیورٹی کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ آگے بیہیو کرنا ہے. خاص طور پہ ہماری موومنٹس ہو رہی ہوتی ہیں, خاص طور پہ ہمارے بہت سے جگہوں کے ادارے ہوتے ہیں, اسٹریٹجک لوکیشنز ہیں, کچھ ہیں, تو ظاہر ہے اب وہ پارٹ آف لیونگ بنے ہوئے ہیں. ہم لوگ اپنے نارمل امپریشن ڈالنے کے لیے یا دوستوں کو, یا اب دیکھیں آپ ایک چیز یہاں سے آپ کی کوئی کزن ویسٹ میں رہ رہی ہے, آپ ایک ویڈیو بنا کے یہاں سے بھیج دیتے ہیں, کوئی بھی وہ وہاں سے کہیں پہ بھی لیک ہوتی ہے, بہت سارے دشمن کے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہم میں سے ہر بندہ اب فوجی ہے, ہر بندہ مجاہد ہے, ہر خاتون فوجی ہے, ہر خاتون مجاہد ہے. 5th جنریشن میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے آپ نے فرمایا, تو ان کی ایک حدیث کوٹ کروں گا جو ہمارے آرمی میں جگہ جگہ لکھی ہوئی ہے, جس نے اپنا راز چھپایا وہ کامیاب ہو گیا. اور تم میں ان کے بیٹھنے والے لوگ بھی موجود ہیں. تو ہم جہاں کلام کریں, جہاں گفتگو کریں, اب یہ بہت سینسیٹیو چیز ہو گئی ہے, اور اس تمام کے اوپر ہماری پوری نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ایک عام آدمی کے ذریعے اگر آپ کی ایک چیز لیک ہو جاتی ہے, تو یہ چیزیں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ کے چینل اور تمام چینلوں کے ذریعے, اور ان چیزوں کو آپ اپنے اندر سیکنڈ نیچر بنانے کا حصہ ہے کہ ہاں ہم ہر چیز کو نہ کریں. میں نے یہی کہا نا کہ ویک پوائنٹ دیتے ہیں ہم لوگوں کو, ہم اپنے حکومت کی, ہم اپنی گورنمنٹ کی, ہم اپنے ملک کی, کوئی بھی مطلب جو نیگیٹو چیزیں ہم سوچتے ہیں, یہ سوچ ہے ہماری, ہم نیگیٹو سوچتے ہیں, اس کو ہم سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں, اس کی جبکہ کوئی لاجک نہیں ہوتی. سوال کیا جاتا ہے مجھ سے کئی چینل سے, یہ پوچھا کہ آپ اس آپریشن کو بیان المرصوص اور مارکہ حق کو باقی آپریشنز یا باقی جنگوں سے کیسے دیکھتے ہیں. تو سب سے بڑا فرق ہی یہ ہے اس آپریشن میں اور باقی میں کہ 65, 70, 71 باقی جتنا کارگل جو بھی ہوا, اس میں ہمارے پاس میڈیا اور وہ اتنا افیکٹو اور اتنی انفارمیشن نہیں تھی. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو ڈی جی ایچ پی آر کہہ رہے ہیں ویٹ فار آر ریسپانس, تو ایوری پرسن آف پاکستان, ناٹ اونلی پاکستان, جو اس وقت اس میڈیا پہ تھا, اس نے اس کا لائیو سنا, دیکھا کہ کس طرح ہمارے میزائل فائر ہوئے, کس طرح ہمارے ایئر کرافٹ کی چیزیں سامنے آئیں, کیسے وہ آپریشنز کنڈکٹ ہوئے, ایسے ہی. ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو اب ہم نے اپنے سیکنڈ نیچر کا حصہ بنانا ہے کہ نہیں, اب ہماری کوئی موومنٹس ہو رہی ہیں, کوئی ہماری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں, تو ان کو ان کانوں تک, ان لوگوں تک پہنچایا جائے جو اس کے حقدار ہیں, تاکہ اس کو ایک دشمنوں میں نہ بنائیں. ٹھیک. اچھا جی, چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد واپس آئیں گے کیونکہ ٹائم جو تھا وہ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے, پر پھر بھی بہت ساری آپ کو نالج مل گئی ان لوگوں سے اور ہمیں بھی مل گئی. چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. عالیہ جمشید صبح کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ. جب رات چھپ کے دشمن نے حملہ کیا تھا, یہ ثبوت اس نے بزدلی کا دیا, یوں نہت معصوم کو مار کے ہے کتنا ظالم دنیا کو دکھلا دیا. کھا کے معصوموں کے لہو کی قسم, قسم نکلے شاہی لے کر دلوں میں عزم, مٹا کے ہم رہیں گے ظالموں کا ہر نشان. رات چھپ
کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں اے وطن کے سجیلے جوانوں سرفروشی ہے ایمان تمہارا جرتوں کے پرستار ہو تم جرتوں کے ہے ایمان تمہارا جرتوں کے پرستار ہو تم جو حفاظت کرے سرحدوں کی وہ فلک بوس دیوار ہو تم اے شجاعت کے زندہ نشانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں اے وطن کے سجیلے جوانوں. بہت خوب جی. اے وطن کے سجیلے جوانوں. اور جو ہمارے ملک کے اب جوان ہیں وہ بھی ذرا تھوڑا سا غور کر لیں. ہم جی جائیں گے آخری میسیجز کی طرف. تینوں سر سے ہم آخری میسیج لیں گے اور یقیناً جو جوان اس وقت ہمارا شو دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا جوش و جذبے کی طرف آ جائیں, تھوڑا سا اس طرف آ جائیں, نکل آئیں ان چیزوں سے جو چیزیں آپ کے کل کام نہیں آئیں گی. کام آئے گا تو آپ کا ملک آپ کے کام آئے گا. آپ پہچانے جائیں گے تو پاکستان کے نام سے پہچانے جائیں گے. جب ہماری فوج ہماری فورس ہمارے ساتھ ہے, جب ہم ان کے نام سے اتنا فخر سے ہم آج بیٹھے ہیں اور اس پروگرام کو کر رہے ہیں تو کوئی آپ بھی ایسا کام کریں کہ لوگ آپ پر فخر کریں. سر آپ کی طرف آتے ہیں. کوئی آپ سے میں نے کچھ سوال کیا تھا. بالکل میں کنکلوڈ اس طرح کرنا چاہوں گا. کچھ نصیحتیں ہیں اور کچھ میسیجز ہوں گے. ایک تو آپ نے جب انیشیلی سوال کیا تھا کہ جو شہداء فیملیز کو اگر ہمیں کانٹیکٹ کرنا ہو یا شہداء فیملیز کو, تو میں اس کے لیے پہلے تو عرض یہ کروں گا کہ ہمارے یہاں اسٹیشن ہیڈ کوارٹر ہے, ہمارے ایچ پی آر کے جو ادارے ہیں تو ہر شہر میں ہر جگہ, اور کراچی از اے مین سٹی, تو ان سے جب آپ رابطہ کریں گے تو وہ آپ کو ایک سلیکٹڈ لسٹ یا اسکرینڈ لسٹ آپ کو دے دیں گے کہ جو آپ کے قریب ترین, ان کو شارٹ لسٹ کر کے پھر آپ ان کو انوائٹ کر سکتے ہیں تمام. بٹ میں یہ بھی ساتھ ساتھ کہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ جو لوگ بھی سن رہے ہیں اس چیز کو, دے شوڈ ناٹ بی ریسٹرکٹیڈ ٹو سم پرٹیکولر. جیسے ہم نے ایک زکوٰۃ اور اس کا ایک بنایا ہوا ہے کہ جی رمضان کی پہلی کو ہی دینی ہے. نو, پورے سال آپ عید بنانے کے, حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ ہر وہ دن عید ہے جس دن آپ گناہ نہ کرو. ٹھیک ہے. تو پھر ایک جملہ ہے معصومین کا کہ کلو ارزن کربلا کلو یوم عاشورہ. تو ہمارے لیے ہر روز جو ہے وہ عاشور کا روز ہے. یا عاشور کا روز کیا ہے کہ جس دن امام حسین علیہ السلام نے 6 مہینے سے لے کر اور 80 سال تک کے ایک جان کا نذرانہ پیش کیا تھا صرف ایک اسٹینڈنگ پہ کہ نہیں, اللہ سچ ہے, رسول سچ ہے, رسول حق ہے, رسول کا کلمہ حق ہے, اور نبی آئے تھے, فرشتہ آیا تھا, دین اسلام جو ہے وہ حق اور سچ ہے. بے شک. تو اسی طرح ہمارے لیے ہر روز جو ہے وہ ایک بیان المرصوص ہے. ہمارے لیے ہر روز جو جس طرح آپ نے کہا نوجوانوں کے لیے, تو سب سے پہلے تو نصیحت میری یہ ہوگی اور وصیت بھی یہ ہوگی, اور کیونکہ آج میں ہوں, ہو سکتا ہے کل میں نہ ہوں, لیکن یہ جملے یاد رہیں کہ ہم ان شہداء کو جس کے بھی پاس جو شہداء ہے اور آگے آنے والے وقتوں میں ان کو پورا سال کانٹیکٹ کریں. بالکل ایسے. اٹ شوڈ ناٹ بی ریسٹرکٹیڈ ٹو اونلی ون پرٹیکولر کوئی ڈیٹ. ایک تو یہ ہو گیا, اور ادارے آپ کو میں نے بتا دی, اس طرح لوگ بھی ادارے سے اپروچ کر کے اور ان کی ڈیٹیلز لے سکتے ہیں. دوسری چیز, اب جو وار آ رہی ہے, اب جو آپریشنز آئیں گے, ان میں آپ کو ہو سکتا اب جو چیز ہے وہ ہے استقامت. ناؤ یو نیڈ اے ریئل استقامت. اب آپ کو استقامت یعنی اپنا جو پیشنس ہے وہ آپ کو میڈل پروف کرنا ہوگا ہر بندے کو. صبر ہر بندے کو. بہت سارے چیلنجز آئیں گے جن میں ایک بہت بڑا چیلنج آئے گا آپ کو, ہو سکتا ہے راشن کے حوالے سے, کھانے پینے کے حوالے سے. ٹھیک ہے, کیا کرنا ہے, عقل اللہ نے دی ہے, آپ اپنے آپ کو پریپیئرڈ کریں. تو اپنی ان نیسیسری فضولیات سے اپنے آپ کو نکالیں. ایک اور چیز,
موبائل کے اوپر ہم لگے رہتے ہیں, پورا ٹائم ضائع کرتے ہیں. ہمارا سب سے امپورٹنٹ کام ہے 11 بجے کے اوپر 11 سے صبح 5 بجے کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں, صحتوں کو بہتر کریں. صحتیں ہوں گی تو ہر بندہ کنٹریبیوٹ کرے گا, تمام چیزوں کے اندر جائے گا شامل. اور آخر میں ان تمام شہداء اور ان کی فیملیز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے آج ہم اس طرح کے پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں. اور قوم کو آخر میں یہی کہوں گا کہ پلیز 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 5th جنریشن وار کے حوالے سے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو اپنے بنا لیں کہ کیا اب ہم نے فیوچر میں کرنا ہے, کیا ہم نے فیوچر میں نہیں کرنا. ہمارا ایک غلط جملہ, ہمارا ایک غیر ذمہ دارانہ جملہ ہمارے لیے بہت ساری مشکلات پیدا کر دیتا ہے, لوگوں کے لیے ایک تضحیک کا باعث اور مذاق کا باعث بن جاتا ہے, اور ہمارے بہت سارے آپریشنز کو بھی ہنڈر کرتا ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. سر آپ کی طرف آتے ہیں اسلم سر. دیکھیں عالیہ ماشاء اللہ, سب سے پہلے تو میں اس پروگرام, اتنا خوبصورت پروگرام ہی آج چلا, اور میں 1-2 دن سے عالیہ سے رابطے میں تھا کہ پروگرام کو کسی طرح سے ارینج کرنا ہے. تو میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اتنی خوبصورت گفتگو پیش کی اور اتنے جائزہ پیش کیا. میں چاہ رہا تھا کہ ایسی شخصیت کو میں اس پروگرام میں لا کے بٹھاؤں کہ وہ پروگرام میں چاشان لگ جائے, اور ہمیں تمام فیگرز جو پاکستان جن بنیادوں پہ کھڑا ہے اور جو چل رہا ہے وہ تو آپ نے بھرپور طریقے سے اس کا ساتھ دیا. اس پر ابراہیم صاحب کے بھی میں مشکور ہوں گا کہ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو فرمائی آپ نے, اور ڈاکٹر صاحبہ نے ماشاءاللہ لوگوں کو گرمانے کے لیے, اور میرے بچوں نے بھی سب کو, اور عالیہ تو خیر ہے ہی میرے ساتھ. تو میں بس یہ کہنا چاہوں, کچھ کہنے کے لیے رہا تو نہیں ہے, آپ ڈاکٹر صاحب بہت ساری باتیں کریں, لیکن پھر بھی میں اپنے نوجوانوں کے لیے, ویسے بھی میں آج کل میں یوتھ کے لیے کام کرتا ہے, دنیا مجھے پہچانتی ہے, تو میں یوتھ کے لیے کہنا چاہوں گا کہ بیدار ہو جائیں. اب وہ وقت سونے کا نہیں ہے. یہ جو مشین, یہ جو موبائل آپ لے کے جو 24 گھنٹے جو آپ جو ہے دنیا جہاں کو آپ جو ہے نا, میں کیا کہوں کہ لے کے چلتے ہیں, تو کچھ اچھے کام کریں, اس کو اچھا پرپز میں استعمال کریں. اتنا خوبصورت یہ چیز آپ کو ملی ہے کہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ اس سے کتنے فائدے حاصل کر سکتے ہیں اپنی فیملیوں کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اور اس ملک, سب سے زیادہ اس ملک پاکستان کے لیے, کہ کون سی آپ محبت اس چھوٹی سی مشین سے آپ پہنچا سکتے ہیں. آپ کی سوچ ہے تو اس جانب توجہ دیں, اور اپنی آنکھیں کھول کر رکھیں. کوئی ایسا میسیج, کوئی ایسی غلط چیز کوڈ نہ کریں, اس لیے کہ ہر لمحے پہ آپ کے یہ بال برابر آپ کے برابر سمجھے دشمن کھڑا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, دشمن کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے کہ ہوا آپ کو نظر آئے گی اور جن کی شکل میں آپ کے پاس نہیں ہے. اب وہ دشمن نہیں ہے, معمولی سا چیز بھی نا وہ آپ کی سمجھ دشمن ہے. سوچئے گا میں کیا بات کر رہا ہوں آپ سے. تو ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو بنانے کے لیے, اس لیے کہ قومیں جب بیدار ہوتی ہے نا تو بہت کچھ وہ کر جایا کرتی ہیں. جیسے کہ بنیاد مخصوص ابھی آپ کے سامنے ہوئی, اس سے میں نے 65 کی جنگ بھی دیکھی, 71 کی جنگ بھی دیکھی. اس وقت بھی یہ جوش و جذبہ محبت موجود تھی, لیکن کچھ اس وقت ہمارے ساتھ بہت ساری چیزیں غلط وے میں بھی چلتی ہیں. ایز اے قوم یہ بات میں کہنا چاہوں گا, تو اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے آئیں, اور اس قوم کے لیے جو بھی کریں اپنی فیملی کے لیے, گھر کے لیے کریں, اور اس قوم کے لیے کریں. پاکستان زندہ باد. سر آپ کی طرف ابراہیم صاحب. اچھا جناب, یہ بعض موقعوں پر, بعض جگہوں پر کچھ شخصیات یا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انڈیا کی آبادی 1.5 ارب ہے. دیکھیں میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. پاکستان کی اس وقت آبادی تقریباً 25 کروڑ ہے, اور ان کی جو افواج کی تعداد ہے وہ تقریباً 6-6.5 لاکھ کے قریب ہے. انڈیا کی جو آبادی وہ 1.5 ارب, اور پلس ان کی جو فوج ہے وہ تقریباً 12 سے 14 لاکھ کے قریب ہے. ٹھیک ہے, پاکستان نے مارکہ حق میں جہاں جہاں پورے کشمیر بارڈر پر, سندھ پنجاب کے بارڈر پر, انڈیا کے ہمارے دشمن انڈیا کی بارڈر کو, چوکیوں کو تباہ برباد اور نیست نابود کر دیا. یہاں تک کہ انڈین آرمی کے جو لوگ ہیں اپنی چوکیاں چھوڑ کر بھاگے, اور انہوں نے وائٹ سفید پرچم لگایا کہ ہم امن چاہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ پاکستان فضائیہ نے جب انڈیا میں داخل ہوئے اور جو نشانے لیے تھے اس میں ایک الیکٹرک پاور پلانٹ بھی تھا, اس کو جب نشانہ بنایا تو انڈیا کافی دیر تک اندھیرے میں ڈوبا رہا. تو بتانے کا مقصد یہ کہ جنگ جو ہوتی ہے وہ تعداد سے نہیں, وہ جذبے سے لڑی جاتی ہے. اس کی مثال ہم یہ دے سکتے ہیں, جنگ احد, جنگ بدر, جنگ خندق, اسی طرح اور بہت ساری مطلب وہ ہیں جنگیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں, رہنمائی میں لڑی گئیں. اور مسلمان گنتی کے کتنے تھے, 2000, 3000, اور وہ دشمن ہمارے مقابلے میں 30,000, 50,000, اور وہ دشمن کو ہمیشہ ہم نے شکست دی کیا, ایمان کی طاقت سے. تو اس وقت پاکستان میں یہ بات سوچنا کہ وہ ہم سے آبادی میں معاشی اعتبار سے ہم سے زیادہ بہت بڑی طاقت ہے, یہ سب ہماری غلط سوچ کا نتیجہ ہے. پاکستان کی افواج, پاکستان کی حکومت, اور اگر
अवाम एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हो गए तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को अपने मकसद से नहीं हटा सकती, ना शिकस्त दे सकती है। बेशक। अच्छा फरा, आप भी कोई छोटा सा मैसेज दे दें। जी बिल्कुल। बस यही है कि जो पाकिस्तान हमें इतनी कुर्बानियों के बाद मिला है उसकी कदर करें, और जहां आपको ज़रूरत पड़े इसके लिए जान का नजराना भी देना तो ज़रूर दें। थैंक यू। अच्छा जी, आज हम सब मिलकर ये वादा करें हम पाकिस्तान की इज़्ज़त करेंगे, हम अपनी हिफाज से मोहब्बत करेंगे, नफ़रत नहीं, इत्तेहाद फैलाएंगे, अपने वतन को दुनिया के अजीम तरीन मुल्क बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। और आखिर में सिर्फ इतना कहूँगी कि दिल दिल पाकिस्तान और जान जान पाकिस्तान। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। पर अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक मैंने जो जुमला बोला, पर पाकिस्तान हमेशा से है और हमेशा रहेगा। बिल्कुल जी, इस प्रोग्राम से चाहूँगी इजाज़त इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, अपने से ज़्यादा अपनों का ख्याल रखें। आखिर में हम जाएंगे बिलाल की तरफ, और यकीनन आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। यही जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान पाकिस्तान दिल जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जब रात छुप के दुश्मन ने हमला किया था ये सबूत उसने बुज़दिली का दिया, यूं